बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। आपका हमारा साथ पूरा साल रहा है और आज के दिन हम कहते हैं ना, रुकने का, ज़रा ठहरने का ये दिन है, इन द सेंस के हमें थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना होगा गुजरे हुए लम्हात को, किस तरह के वाक़यात हुए, क्या कुछ हो गया इन 365 दिनों में। और कहते हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, इन सब की ज़रूरत है, सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है की बहुत ज़रूरत और ग्रेटफुल होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये साल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा और पॉजिटिव साल साबित हुआ। बिल्कुल जी, बहुत सी कामयाबियां समेटी हमने। अब हमने देखा कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम कैसे फ़ख्र से बुलंद हुआ। और साथ ही साथ आपकी बात बिल्कुल ठीक थी सदफ कि हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है और अगले साल हमने एक नए अहद, एक नए अज़्म, एक नए जज्बे के साथ नया साल एंटर करना है। जो रेजोल्यूशंस आप बनाएंगे 1 जनवरी को, कोशिश कीजिएगा उनमें से कुछ रेजोल्यूशंस पर अमल कर लें। और मेरा तो यही मशवरा है आप लोगों को कि अगला साल जो है उसमें आप लोग बस ग्रेटफुल रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। जो चीज़ें, जो खुशियाँ, जो ब्लेसिंग्स हमारे पास ऑलरेडी हैं उनके बारे में ग्रेटफुल होने की बड़ी ज़रूरत है। और ये कि आज इस साल का आखिरी सूरज तुलू हुआ और हम दुआ गो हैं कि नया साल सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। लेकिन आज के इस साल ख़त्म होने के दिन भी कुछ एक नई चीज़ हो गई है और कराची वालों के लिए तो बड़ी खुशगवार हैरत की बाइस बनी है बात, यानी कि साल की आखिरी बारिश कराची में हो गई है। और आज के दिन रात गए का ये मंजर है, कोई तकरीबन 12 बजे के बाद 2:30 बजे के करीब खूब धुआंधार तेज़ ये बारिश हुई है। मौसम सरमा की ये पहली बारिश है और उसके बाद हमने देखा सुबह सवेरे तक, अज़ान फजर तक हमने देखा बारिशों का सिलसिला जारी रहा। तो साइट है नॉर्थ नाज़िमाबाद, मलीर, मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर में अब्र रहमत खुलकर बरसा जी। और साथ ही साथ आई चुंदरीगढ़ रोड, सदर, नेटी जेटी, खारादर, डिफेंस, कालापुल, जिना अस्पताल और साथ ही साथ लाइन्स एरिया में भी बारिश हुई। गार्डन और महमूदाबाद में भी बादल बरसे। अच्छी जो बारिश हुई ये अच्छी वाली बारिश थी, ये मतलब जमकर अब्र रहमत बरसी। और ये मनाजिर भी आप देखें तो सुबह सवेरे जब मैं उठा तो मेरा पूरा फ़ोन जो था वो स्नैप से भरा हुआ था। मैं कहती शायद इस्लामाबाद की स्नैप्स हैं, बट नहीं, वो कराची की स्नैप्स थी। एंड आई एम काइंड ऑफ सैड कि मैंने वो ये वाली बारिश मिस कर दी, क्योंकि साल की आखिरी बारिश थी। सब सो रहे थे ना, तो हम सब सो रहे थे। अब ये सुबह ऑफिस आए थे तब भी हल्की सी बारिश की खूबसूरत इस वक्त वेदर हुआ है, तो हमें लगता है शायद आज भी ये कंटिन्यू होगा। तो सुबह का वेदर आप देखें, बादल छाए हुए हैं, कहीं बादल छटे हुए हैं, लेकिन हर जगह एक अच्छा खुशगवार माहौल था। समहाउ बारिश से जी आपका मिजाज पे भी बड़ा फर्क पड़ता है, चेहरे खिल उठते हैं लोगों के। अच्छा जी, PCHS ब्लॉक 2 गुलशन इकबाल फेडरल BRA अंचोली में तेज़ बारिश हुई है, तो ये पूरे कराची को एक तरह से कवर कर लिया है। वरना कराची बड़ा शहर है, कभी तो होता था जी फला जगह बारिश हो रही है तो लोग कहते हैं हमारी तरफ तो नहीं हुई। अच्छा, साथ ही साथ एक तो सबका मूड भी बड़ा खुशगवार हो गया होगा इस बारिश के बाद। लेकिन ये है कि वो जो एक खुनकी थी, एक खुश्की थी मौसम में, एक बीमारी वाला मौसम था, गर्दो गुबार था, वो ज़रा थोड़ा सेटल होगा। डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़ी तरह बैठेंगे। और साथ ही साथ जब यही बारिश लाहौर में होगी तो फिर फॉग में भी बहुत कमी आएगी। पंजाब में बाय द वे बहुत ज़्यादा फॉग है, ज़ीरो विजिबिलिटी है। बट वो ये देखिए ना, ये आज के मनाज़िर फॉग का आलम है। अब आप सोचें ज़ीरो विजिबिलिटी, आजकल इस पर एक बड़ा कोई विजिबिलिटी करके कोई मीम भी बनी हुई है, लेकिन ये भाई सीरियस मामला है। तो आपने सारी जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुई हैं उसको फॉलो करना है। मोटरवे पे जो कवानीन तय हुए हैं उसको फॉलो करना है। तमाम चीज़ों की तैयारी के साथ आपने ट्रैवलिंग करनी है। अच्छा जी, चलें अब बारिश के बाद ज़रा एक और अच्छे मौसम की तरफ चलते हैं और वो है बर्फ़बारी का मौसम। तो क्या ही बात है, मई की बात करें, गलियात की बात करें, तवक्को की जा रही थी बर्फ़बारी होगी और इसके हवाले से महकमा मौसमियात ने जी अलर्ट भी दे दिया था। अब ये आप देखें कि यहाँ पर तमाम तरह। अच्छा, मुझे एक बात बताएं साइम, जिन लोगों को सर्दियों की छुट्टियां दी गई थी सर्दी से बचने के लिए, वो सारे सर्दी एंजॉय करने मरी और गलियात पहुंच गए। हैरत की बात है वैसे। अच्छा, असल में बच्चों के वेकेशंस होती हैं ना इन्हीं दिनों में, और फिर उसके बाद कोई शादी का सीजन भी होता है इन्हीं दिनों में, तो ज़्यादातर लोग जो है वो सैर तफरी के लिए, सयाहत के लिए निकलते हैं, रुख करते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ का। बट इसमें आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़रूर अपनाने हैं। अगर आप निकल रहे हैं, बहुत ही नागुज़ीर है आपका निकलना, टायर पे चेन्स होनी चाहिए, नमक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बर्फ़बारी जो है वो अब अच्छी खासी 5-5-6 चेन नमक इस पर्पज़ के लिए होना चाहिए ताकि अब गाड़ी जो है वो आपकी बर्फ़ में स्लिप ना करे। सेकेंडली ये देखिए, अब आपको जैसे मैं ख़बर भी दे रहा हूँ कि जो मरी है वहाँ पर जो है जो आपकी जो आमदोरफ्त है उसको स्मूथ रखने के लिए सूबाई वज़ीर जो मुमलिकत हैं सुहेब अहमद, उन्होंने महकमा शहरात को सड़कों पर नमक का छिड़काव यकीनी बनाने की हिदायत की है। और मरी और गलियात में
مختلف مقامات پر سالٹ کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں، 29,000 سالٹ بیگز فراہم کر دیے گئے ہیں تاکہ مری میں جو ٹریفک ہے وہ ذرا اسموتھ رہے۔ یہ کیا ہوا؟ ہم کہاں آ گئے؟ ہم کہاں آ گئے؟ ہم تو اپنے اسٹوڈیو میں موجود تھے۔ یہ برف باری بھی ہو رہی ہے، یہ پہاڑ ہمارے منظر میں آپ دیکھ رہے ہیں، خوبصورت وادیاں، پہاڑیاں، برف سے ڈھکے یہ پہاڑ، کیا اور یہ اوپر یہ رمجھم دیکھ رہی ہیں، یہ برف باری بھی ہو رہی ہے، سنو فال بھی شروع ہو گئی ہے۔ ویری نائس۔ کیا آپ اور فرمائش کریں، کیا چاہیے دیکھیں آپ کون سی جگہ جانا ہے؟ تھوڑا سا شکوہ کریں تھی نا آپ لوگ کی کہ ہم گئے نہیں اس دفعہ کسی برف باری علاقے میں، تو وہ دیکھیں ہمارے دفتر والوں نے یہیں پر برف باری کیا بات ہے بھائی، ہماری ٹیم کو اس حوالے سے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بھائی سنو فیسٹیول جاری ہے سوات میں، اور سوات میں جو کہتے ہیں نا سردیوں میں جو گہما گہمی ہوتی ہے نا اس کی بات ہی الگ ہے۔ اور کالام میں یہ فیسٹیول جاری ہے۔ فیسٹیول کے دوران جی آپ نے پہلی بار سنا ہوگا سنو کبڈی، اچھا سنو کبڈی، رسہ کشی اور دیگر کھیلوں کے دلچسپ مقابلے منعقد ہوئے۔ اچھا ہم نے آئس ہاکی تو دیکھی ہے، لیکن ذرا سنو کبڈی بھی دیکھتے ہیں کس طرح کھیلی جاتی ہے۔ تو کون ہمیں جی اس حوالے سے بتانا ہے رپورٹ میں؟ شہزاد عالم۔ کے حسین وادی کالام کے علاقے مٹلتان میں رنگا رنگ سنو فیسٹیول میں سنو کبڈی، رسا کشی اور دیگر روایتی کھیلوں کے دلچسپ مقابلے ہوئے۔ کھلاڑیوں نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ لوکل لوگوں نے انجوائے کیا اور اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے اس سنو فیسٹیول کو۔ یہاں پہ ہم نے کبڈی ٹورنامنٹ کا حصہ لیا ہے تو ہم نے 2nd پوزیشن حاصل کی ہے۔ سنو فیسٹیول دیکھنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے سیاح وادی کالام میں موجود ہے۔ سیاح فیسٹیول کے ساتھ ساتھ یخ موسم اور برف سے ڈھکے حسین مناظر سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ادھر ہم آئے سوات کالام مٹلتان، یہ 3rd ڈے ادھر سنو فیسٹیول کا۔ ادھر بہت سارے گیمز ہو رہی ہے، سنو کبڈی، ٹگ آف وار، سنو اسکیٹنگ، آرشی، ہائیکنگ، بہت ساری گیم ہیں۔ سمر ویکیشنز میں آئے، ونٹر ویکیشنز میں بھی آئیں فیملیز کے ساتھ۔ یہ فیسٹیول صوبائی حکومت اور ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے منعقد کیا گیا، جس کا مقصد ونٹر سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم، ایئر وائی نیوز سوات۔ ویسے اٹ مسٹ بی ٹف کیونکہ اب برف باری پہ آپ کو پھسلن ہو رہی ہوتی ہے، کس طریقے سے مینیج کیا ہے؟ جب آپ نے سنو کبڈی کا ذکر کیا تو میں نے ایک دم سے ویژولائز کیا کہ یہ کیسے ممکن کیسے ہے اتنی برف کے اندر، اور وہ روایتی جو ان کا کاسٹیوم ہوتا ہے، لیکن تھینک گاڈ دے ور فلی ڈریسڈ۔ اور آبویسلی پھر اب سنو کا پھر سردی بھی لگنے کے امکانات ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک تھا۔ شمالی وزیرستان ذرا آپ کو لیے چلتے ہیں، جہاں پر ملحقہ علاقوں میں برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے اور اس علاقے کے مناظر انتہائی حسین ہیں۔ پہاڑوں یہ مجھے کوئی رشیا کا منظر لگ رہا ہے۔ دیکھ لیں، شمالی وزیرستان ہے جناب، اور یہاں پر پہاڑوں اور وادیوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ رکھی ہے۔ شدید سرد موسم ہے، معمولات زندگی اچھا یہاں پر متاثر ہے، رابطہ سڑکیں بھی ایک ہی بچہ یہاں گھومتا نظر آ رہا ہے، اتنی سردی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں، لیکن اس بچے کو پتہ نہیں کوئی بہت ضروری بچے کو ویسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو اتنی برف کے اندر، جتنا یہ اس کا خود کا سائز ہے بچے کا اتنی تو برف پڑی ہوئی ہے۔ کسی کی شکایت آئی ہے بچوں کو سردی نہیں لگتی ہے، یہ شکایت یہی معصومانہ اسٹیٹمنٹ، یہ دیکھیں خوش کتنا ہو رہا ہے، وہ برف سے کھیل رہا ہے۔ یس، تو جناب آپ کو ذرا نارتھ وزیرستان کی یہ مناظر ہم دکھا رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی برف ہوتی ہے کہ گاڑیاں جو ہیں وہ پوری گاڑیوں کے ٹائر برف کے اندر ڈھکے ہوتے ہیں۔ ابھی تو خیر یہ برف کا آغاز ہے، یہ برف باری کا اس کی کوئی ٹیکنیک بھی ہوتی ہے سائم کہ فوری سے اپنی گاڑی سٹارٹ نہیں کر سکتے ہو۔ یس ایگزیکٹلی، آپ کو پہلے اپنی گاڑی گرم کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کو گاڑی سٹارٹ کر کے واپس سٹارٹ تو ہوتی ہے، بٹ دین اس کے بعد آپ کو پھر یوز کرنا پڑتا ہے گاڑی کا، اور اس سے پہلے وہ جو پری میں جو آپ کو برف ہٹانی پڑتی ہے گاڑی سے، گاڑی ساری صاف کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں پر رہتے ہوئے لوگوں کی بڑے چیلنجز ہیں، یہ نہیں ہے کہ زندگی آسان ہے، خوبصورت تو مناظر نظر آ رہے ہیں ہمیں، لیکن چیلنجز بھی ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن بھائی آپ لوگ انجوائے کریں، موسم بھی اچھا ہے اور بڑی خوبصورت مناظر ہیں۔ پاکستان بہت خوبصورت ہے اور ہمارے ملک میں ہر طرح کا موسم ہے، تو اپنی چھٹیوں کو انجوائے کریں، رسپانسبلی انجوائے کریں، اور ساری چیزوں سارے ہوم ورک کے ساتھ جائیں، سارے میپس، سارے ایمرجنسی نمبرز آپ کے پاس ہونے چاہیے، ضروری ایسنشلز آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ وہ ہماری جو برف باری چل رہی تھی وہ کہاں گئی؟ وہ برف باری بس اتنی تھی، اچھا بس زیادہ آپ فرمائشیں نہ کریں۔ اب ہم ذرا کراچی آپ کو واپس لے آتے ہیں، کیونکہ کراچی جو ہے نا 2025 میں، اور ہم ہر سال یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو شہر ہے، یہ شہر ایک تو شہر بہت بڑا ہے، یہاں پہ ہر طرح کے ایتھنیسٹی پائی جاتی ہے اور لوگ بڑے اچھے سے گھل مل کر یہاں پر رہتے ہیں، لیکن آج 2025 کا آخری دن ہے، سال بدل جائے گا، کیا کراچی کے حالات بدلیں گے کہ نہیں، اور کیا 2025 میں حالات بدلے کہ نہیں؟ تو یہ ہم ضرور اس پہ بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہم جب کراچی کا منظر دیکھتے ہیں تو کافی تکلیف ہوتی ہے، سڑکوں کو دیکھتے ہیں، جو ترقیاتی پروجیکٹ ہیں وہ ٹائم پر مکمل نہیں ہو رہے ہیں،
बदकिस्मती यह है कि मुल्क के माशी हब की कोई भी एक तरह से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। हर कोई जी मसला दूसरे पर डाल रहा होता है, कोई इशू होता है। टूटी फूटी सड़कें जगह जगह आपको नज़र आ रही होती हैं, हर इलाका आपको कचरा कुंडी का मंजर दिखा रहा होता है। कहीं पे जी पानी की पाइपलाइन फट जाती है, कहीं सीवेज का पानी होता है। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की जी क्या ही बात करें। ये तमाम तर हालात में बिजली, गैस की लोड शेडिंग, पानी का ना होना, डिलेड तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि शुरू हुए हैं उनकी कोई डेडलाइंस नहीं हैं, ये सबसे बड़ा एक मसला है। तो इन तमाम तर मसले समेत शहर में मसाइल का अंबार है और शहर में तरक्याती मंसूबे जिस तरह मैं बता रहा था जारी हैं, लेकिन उनकी कोई वो पाया तकमील तक कब पहुंचेंगे नोबडी नोस। कुछ नहीं पता कि भाई वो कब, कोई क्या उसकी डेडलाइन है। दूसरे कराची में एक नई चीज़, नई तो नहीं कहूँगी लेकिन काफ़ी अरसे से जारी थी, फिर इसमें एक वक्फा आया और फिर से जी एक्सटॉर्शन के केसेस आना, रिपोर्ट होना शुरू हुए और स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, लोगों से जी मोबाइल स्नैचिंग हो रही है। तमाम तरह सिलसिला इस शहर में जारी है। अब पहली बात यह है कि सूबाई हुकूमत की ज़र निगरानी बरसों से जारी कोई मेगा मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका और शहर की जो नुमाइंदा जमातें हैं वो एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रही होती हैं। तो ऐसे में अवाम क्या करें? अवाम तो मसाइल का हल चाहते हैं मगर ये जमातें आपस में मिल बैठे हैं तो कोई मसले का हल निकले। जनाब बात कर लेते हैं इस हवाले से। MQM पाकिस्तान रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। दिल बड़ा अफसुर्दा होता है ये बात करते वक्त कि अभी तक कोई भी तरक्याती मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। आज भी वही हालात हैं, कराची के स्ट्रीट क्राइम उरूज पर है, एक्सटॉर्शन केसेस हो रहे हैं, बेहंगम ट्रैफिक है, सड़कें हैं, ना सीवरेज है, ना पानी है, ना गैस है। साल 2025 भी ख़त्म हो रहा है, आज आखिरी दिन है सर। अब ये हालात बदलेंगे अगले साल, बदलते हुए हम देखेंगे या ये हालात बेहतर नहीं होंगे बल्कि कराची मज़ीद बेहाल होता नज़र आ रहा है आपको? सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया। मैं ये आज साल का आखिरी दिन है, मैं यही कहूँगा कि बहरहाल अपना हाल एक जैसा है। 78 सालों से हर एक साल एक जैसा है, किसी भी रंग में रंगे ख़िज़ा नहीं जाता, यहाँ ज़र्द हरा लाल एक जैसा है। तो 2025 भी कोई 2024 से मुख्तलिफ नहीं था या उससे पहले का जो साल है वो 2024 से मुख्तलिफ नहीं था। अल्लाह करे कि 2026 का साल, जिसकी मैं पेशगी मुबारकबाद दे दूँ आपको और आपके तमाम देखने वालों को, वो हमारे लिए खुशबख्ती का सामान हो, हमारे लिए तामीर और तरक्की और खुशहाली का कोई पैगाम लेकर आए और पाकिस्तान के तमाम 144 ज़िले, शहर बशमूल कराची के वो सही मानों में तरक्की का इंजन बने, मईशत का हब और मरकज़ बने। और उसके इम्कानात हैं और हो सकता है कि अगर कुछ बुनियादी बातें तय कर ली जाएँ और उस पर एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपने सारे मसाइल कराची के बताएं, पंजाब के शहरों में मसाइल इसलिए नहीं है कि वहाँ के वुज़राए आला, चाहे वो परवेज़ इलाही हो, शहबाज शरीफ हो, चाहे वो बुज़दार हों या चाहे वो मरीम नवाज़ साहिबा हों, वो पूरी तरह से लाहौर को और कम से कम कुछ बड़े शहरों को ओन करते हैं, अपनाइयत देते हैं और बहुत अखलास के साथ उन शहरों के बुनियादी मसाइल हल करने पर तवज्जो देते हैं। बदकिस्मती से हमें वो सलूक और रवैया मुयस्सर ना आ सका। अपने सिंध के जो हुक्मरान हैं, वडेरे हैं, जागीरदार हैं, बदकिस्मती से बिला शिरकत गैर 17 सालों से हुकूमत जो है वो एक जमात की है, वो आपके इल्म में है। तमाम वसाइल, तमाम इख्तियारात उनके हाथ में। अब सूबाई मंसूबे हों या बल्दियाती मंसूबे हों, और बल्दियात में वाज़ेह रहे कि MQM पाकिस्तान ने 2023 जनवरी में बॉयकॉट किया था। तो पहले नंबर पर किसी तरह मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा कि मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है और उसके बाद जमात इस्लामी नंबर 2 पर है, कई टाउन्स उनके पास है, और तीसरे नंबर पर PTI है। तो बुनियादी पर गटर, पानी, निकासी, आब, सफाई, सड़कें, ये सारा काम सर। और चौथे नंबर पर MQM विफाक का इत्तेहादी विफाक का हिस्सा भी है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है, ये तो आपने ऐड करना ही। हाँ, हम बहुत सारी बातें भी करें लेकिन हमें थोड़ा सा अगर 2025 का आता भी करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जैसे कि ई चालान आए, ठीक है बहुत ज़्यादा चालान है लेकिन एक शहर में डिसिप्लिन हमें नज़र आ रहा है, लोग पाबंदी करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है हर चीज़ में जब वो स्टार्ट में होती है बहुत सारी खामियां होती हैं, वक्त के साथ साथ उसमें बेहतरी आ जाती है। फिर गवर्नमेंट जो है उन्होंने रेड बसों का इजाफा किया है, तो आप नहीं समझते कि बहुत कुछ करती हुई भी सिंध हुकूमत नज़र आ रही है, या समझते हैं कि जी
وہی 2024 جیسا ہی حال ہے. تھنگس آر گوئنگ ان بیٹر ڈائریکشن ٹو بی آنیسٹ. سلو ہے رفتار لیکن ٹھیک جا رہی. کیا کہیں گے اس پر؟ 3.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کے شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کی جو دستیابی ہے, جو آپ نے بسوں کا ذکر کیا, آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کراچی کے کتنے عوام کو, مسافروں کو جو بسوں میں سفر کرتے ہیں, وہ ان کو سرو کرتی ہوں گی, کیٹر کرتی ہوں گی. آپ خود فیصلہ کریں. اس کے بعد ایک اورنج لائن بنی تھی, اس میں 10% بھی لوگ جو ہیں ان بسوں میں سفر نہیں کرتے. گرین لائن کو مکمل نہیں ہونے دیا گیا, NOC نہ دے کر گرو مندر سے آگے جو صدر تک اسے پہنچنا ہے. اسی طریقے سے ریڈ لائن کا کیا حال ہے, ذرا سی کھدائی کرتے ہیں پانی کی لائن یا سیوریج کی لائن, توڑنا تو لازمی ہے, فرض ہے, اور وہ ٹوٹتی ہے اور زیر آب آ جاتا ہے. اس کے بعد کریم آباد کا انڈر پاس, گلستان جوہر کا انڈر پاس, پھر اس کے بعد DHA اور کورنگی کے درمیان فلائی اوور جس کو بننا ہے. یہ ساری اگر منصوبوں کو آپ دیکھ لیں, اور پھر ہب کینال جو ہے اس میں جس طرح ڈیمیج ہوا, پھر جو شاہراہ بھٹو جو ایکسپریس وے ہے اس کی جو صورتحال ہوئی, یہ ساری باتوں کو دیکھ لیں. پھر آپ جو مجھے کہہ رہی ہیں 17-18 سالوں کا اگر یہ حساب ہے تو نااہلی ہے, ناکامی ہے, ناقص کارکردگی ہے, اور سنجیدگی نہیں ہے, سیریسنس نہیں ہے, اونرشپ نہیں ہے. اچھا پھر کسی کا دیکھیں, ای چالان کی آپ نے بات کی, ٹریفک ڈسپلن ہوا, بہت اچھی بات ہے. اس کے کوئی بنیادی طور پر تھوڑی خلاف ہے کہ چالان نہیں ہونا چاہیے. چالان کی شرح یا اس کے جو نرخ ہے پنجاب سے کمپیئر کر لیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. اور پنجاب کے اور لاہور سے کمپیئر کریں کراچی کو تو زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں 500 روپے انفراسٹرکچر بہتر. لیکن ہم نے بڑی کوشش کی ڈاکٹر صاحب, آپ اور آپ کی جماعت مل بیٹھے, کوئی کراچی کے لیے مل کر لاہے عمل لے آئیں, لیکن وہ جو ملاقات تھی جو ہونی چاہیے, جن لوگوں کی اصل اسٹیک ہولڈر تو آپ لوگ ہیں اس شہر کے, پیپلز پارٹی ہو گئی, آپ ہو گئے, اور دیگر جماعتیں ہو گئی, جماعت اسلامی ہو گئی, وہی نہیں مل بیٹھ رہا ہے. ہم نے تو بڑی کوشش کی کہ میٹنگ ہو جائیں. نہیں دیکھیں, آپ کی نیک نیتی اور آپ کی جو سنجیدہ کوششیں ہیں اس کو ہم سب سراہتے ہیں. میں تو کم از کم کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آواز صرف آپ کی طرف سے آ رہی ہے. اچھا, میں نے لکھا بھی اور کئی ملاقاتوں میں مراد علی شاہ صاحب سے کہا, ناصر شاہ سے کہا کہ بھائی سب کو لے کر بیٹھ جائیں. ای چالان کی شرح اور نرخ کو کم کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنی, اس میں صوبائی اسمبلی کے MQM کے اراکین بھی شامل ہوئے. لیکن میرے خیال میں ایک میٹنگ جو ہے وہ ایک فارمیلٹی پوری کی گئی, اس کے علاوہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب اس میں کوئی تھوڑی مطلب یہ کہ راکٹ سائنس ہے, یہ تو بہت سمپل سی باتیں ہیں. ان کو تو بیٹھ کر طے کریں کہ پورے پاکستان میں ٹریفک وائلیشن کے کتنے جرمانے ہیں, یہاں کتنے ہونے چاہیے, اور لوگوں پر پہلے سے ٹیکسز کتنے ہیں, ان کی اوسط آمدنی کتنی ہو سکتی ہے. یہ ساری باتیں تو آپ کی پلاننگ میں, آپ کی منصوبہ بندی میں, آپ کی ساری چیزوں میں سب یہ ڈیٹا, یہ سب کچھ آپ کے پاس موجود. 60 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں. اس کے بعد مطلب یہ کہ اگر آپ یہ تھوڑی سی دیکھیں, امیون کر دیا گیا, اتنا ریزیلینٹ بنا دیا گیا کہ ہم خود تھوڑا سا لا تعلق اور بے حس ہو جاتے ہیں. اتنی مجرمانہ غفلت اوپر کی سطح سے کہ ہم بھی قناعت پسند ہیں اور کہتے ہیں کراچی والے بڑے ریزیلینٹ ہیں, بڑے صابر, بڑے شاکر. ایسا لگتا ہے ان کو بیچاروں کو سن کر دیا گیا, ٹیکا لگا دیا, ستو پی کر بٹھا دیا گیا ان کو. یہ ساری صورتحال ہے. اچھا فاروق بھائی, چلیں یہ تو پچھلا سال اب گزرنے والے, آج آخری دن ہے. ہم بس آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگلے سال کے لیے MQM نے کیا لائحہ عمل بنایا ہے کہ یہ معاملہ تمام تر سلسلہ اس طرح ہی چلتا رہے گا, ملاقات کا ایک وہ جو ایک پینڈنگ ملاقات ہے وہ بھی ڈیلے ہوتی جائے گی اگلے سال بھی. چلے ملاقات نہیں بھی ہو رہی تو جو وفاق سے MQM اراکین کو ترقیاتی پیکج کے عوض جو فنڈز مل رہے ہیں وہ کہاں پر لگیں گے اگلے سال؟ MQM کا کیا پلان ہے, کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے وہ تو اس سال کے آخر میں ہی لگنا شروع ہو گیا, جو ترقیاتی فنڈز ہم اسلام آباد سے لائے ہیں نا, اور اس میں کچھ اچھی سڑکیں بنی. اگر کبھی آپ لوگ وزٹ کرنا چاہیں وہاں پروگرام کریں تو میں آپ کو سرجانی میں, آپ کو ملیر کے علاقے میں اور کراچی کے سارے علاقوں میں جہاں کام تھوڑا بہت شروع ہوا ہے, جو ہماری بساط میں 2.5 ارب روپے ہمیں خرچ کرنے ہیں جون 2026 تک نا, تو اس میں کچھ نالیاں ہیں, کچھ اس میں لائنیں ہیں, رساؤ ہے, نکاسی, آپ گٹر, سڑکیں, پانی کی لائن, یہ ساری چیزیں ہم بہتر کریں گے. اور ایک بڑی خوشخبری جو انشاءاللہ دیں گے PMLN اور MQM, وہ 26 کروڑ گیلن یومی اضافی پانی
جو 14 سالوں تک بدقسمتی سے ہماری صوبائی حکومت جس کو میں تھوڑا انفرٹائل یا بانجھ کہتا ہوں بہت سارے منصوبوں میں، یا تو وہ شروع نہیں کر سکتے اور کرتے تو مکمل نہیں ہوتے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ منصوبہ 14 سالوں تک نہیں ہوا. ہم نے شہباز شریف صاحب وفاقی حکومت سے اگر خدا کے لیے وابڈا کو دیں، وابڈا کو دیا 75% کام ہو گیا، اگلے سال یہ کام مکمل ہوگا. تو یہ K2 10 کروڑ گیلن یومی اضافی پانی میرے زمانے میں آیا، پھر مصطفیٰ کمال بھائی کے زمانے میں مزید 10 کروڑ گیلن یومی اضافی پانی آیا K3. اب یہ K4 کو بھی اللہ کرے گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ صبح کا سویرا دیکھنا نصیب ہوگا انشاءاللہ. اور کراچی کے عوام کو کم از کم پانی کے اس مسئلے میں تھوڑی ریلیف ملے گی، امید ہے مجھے، بلکہ یقین ہے مجھے. فاروق بھائی جاتے جاتے ایک بس چھوٹی سی گزارش مختصر بتائیے گا، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں اور بھی سیگمنٹس کرنے آگے. یہ جو ہم نیکسٹ ایئر میں، میری دعا ہے کہ ہم اس چیز پر، اس ٹاپک پر بات نہ کر رہے ہوں کہ جی فلاں گٹر میں گر کر کسی شخص کی زندگی چلی گئی، کسی کا بچہ چلا گیا، اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. کوئی آپ کی جماعت ہی کوئی حل پریزنٹ کر دے، کیا کیا جائے. کوئی راکٹ سائنس ہے گٹر پہ ڈھکن لگانا؟ دیکھیں ہر ٹاؤن کے چیئرمین، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہو، جماعت اسلامی کے ہو یا PTI کے، ان تینوں میں 18 ٹاؤن تقسیم ہے نا. ایک ایسا بجٹ واٹر بورڈ اور KMC یعنی میئر مل کے انہیں دے دے اور کہیں کہ اس سے آپ گٹر کے ڈھکن ہم آپ کو بنوا کے دیتے ہیں، یہ کانٹریکٹر ہے، اور اسٹیل کے جو ہے وہ ڈھکن بھی بن رہے ہیں اور اس میں لاک بھی ہوتا ہے تاکہ وہ چوری نہ ہو جائے. مضبوط اچھے ڈھکن بن سکتے ہیں اور یہ ٹاؤن کی ذمہ داری دے دی جائے اور ذمہ دار بنا دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ بھائی آئندہ سے آپ کو یہ کہنا. یہ واٹر بورڈ کی اکیلی ذمہ داری نہیں ہوگی تاکہ ساری باتیں میئر اور مرتضیٰ وہاب پر نہ آ جائے اور مرتضیٰ وہاب خود اس میں لیڈ لے کر یہ بندوبست کرے اور کہیں کہ بھائی یہ میں ایک بجٹ ایلوکیٹ کرتا ہوں، یہ آپ کو دیتا ہوں، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں آپ کو یہ جو ہے وہ جو گٹر کے کور ہے یہ آپ کو لگا لیں. بالکل فاروق بھائی، بس لاسٹلی اینڈ ویری شارٹلی، پورا سال ہم نے گلے شکووں میں اور تمام تر چیزوں میں گزارا. سال 9 جو ہے اب جسٹ اراؤنڈ دا کارنر، آج آخری دن ہے. اگر آپ مخصوص انداز میں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں ہمارے شاعرانہ انداز میں آپ بات کہنا، اگر پوئٹری سنانا چاہتے ہیں تو جو لوگوں کے لیے بھی میسج ہو. اب دیکھیں میں تو مطلب ہے کہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ پروں کو کھول، ہمیں نوجوانوں کو موقع دینا ہے، وہ آگے آئیں اور ہم ساری جماعتیں اگر یہ طے کر لیں کہ اگلے انتخابات جو بلدیاتی 2027 کے اوائل میں ہیں، ہم آدھی نشستوں پر 35 سال سے کم عمر کے بیٹے اور بیٹیوں کو موقع دیں گے. اب ان کے ہاتھ میں شہر کی باغ ڈور دیں گے، انہیں ذمہ داری دیں گے، ان کے اوپر اعتماد کریں گے. میں اگر 28 سال کی عمر میں میئر بن سکتا تھا، بنا، تو میرے خیال میں 35 سال سے کم عمر کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ہاتھ میں مطلب میرا سکوپ ہے، باقی سارے انشاءاللہ دینا چاہیے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پروں کو کھول، زمانہ اڑانے دیکھتا ہے. پروں کو کھول، زمانہ اڑانے دیکھتا ہے. ارے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، پروں کو کھول. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، بہت شکریہ. اور آپ کو بھی بہت بہت نیا سال کی مبارک ہو، آنے والے سال کی ایڈوانس مبارک. تو جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اس شہر میں امن بھی آئے، اس شہر میں ترقی بھی ہو اور ہم سب جی تعریفیں کرتے نظر آئیں ساری کارکردگی. جائیں چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے. بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ پورے شو میں بہت سے مزے کے سیگمنٹس ہیں، انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں. اسٹے دیئر ود اس، ویل بی رائٹ بیک ان اے فلیش. ویلکم بیک جناب. سائن صاحب، ایک چیز ہوتی ہے جب بھی کوئی بڑا فیسٹیول آتا ہے یا سال کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، نیا سال آتا ہے، میسیجز کی بھرمار آ جاتی ہے. اچھا ہم جس دور سے نا، ہم نے ماشاءاللہ سارے دور میں اپنی بات کر رہی ہوں دیکھا ہے، وہ جو کارڈ لکھ کے بھیجا کرتے تھے، خط و کتابت ہوتی تھی، پھر ڈیجیٹل دور آیا، پھر فون کا، ٹیلی فون کے دور میں بھی ہم نے دیکھا ڈائل کر کے جی مبارکباد دیتے تھے. اب ایک میسیج ہوتا ہے، وہ لکھایا ہوتا ہے، وہ فارورڈ کر دیتے ہیں سب کو. اور خاص طور پر سال کے اینڈ پہ وہ جو وہ والا میسج آتا ہے نا، معافی نامے والا، کہ ہمیں پلیز معاف کر دیں اگر ہم نے آپ کا دل دکھایا ہو. تو مطلب پورا سال طوفان بدتمیزی برپا کرنے کے بعد سال کے آخر میں ایک میسج وونٹ ہیلپ. بٹ دین اگین، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی نے آپ کا دل دکھایا، تو اس کو معاف کر دیں اور اس کی معافی بھی، اپالوجی بھی ایکسیپٹ کریں. لیکن یہ جو میسیجز کا سلسلہ ہے، یہ خالی میسیجز نہیں آ رہے صدف، اب یہ لنکس بھی آ رہے ہیں. اور اب آپ لوگوں نے ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ اگر سال کے آخر، آج آخری دن ہے اور رات کو کوئی لنک آپ کو آتا ہے غیر ضروری، انونیمس، آپ نے وہ لنک نہیں کھولنا. ان نون نمبر سے تو ویسے ہی نہیں کھولنا نا آپ نے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کوئی اسکیم ہو سکتا ہے. کیا اسکیم ہے؟
بتائیں گے آپ؟ بھائی اسکیم یہ ہے کہ بھائی اس طرح صارفین کو جی لنک آتا ہے, کہا جاتا ہے جی فلاں جی کوڈ ہے, یہ آپ جو ہے اس کو کلک کریں یا اس کو آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں, تو پھر یہ آپ کا موبائل یا آپ کا واٹس ایپ جو ہے وہ ہیک ہو سکتا ہے. اچھا, اب آپ کا جو ڈیٹا پرائیویسی ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے جی, ان لنکس کو نہیں کھولنا, اسپیشلی اگر یہ ان نون نمبر سے آ رہا ہے تو اس کو خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے جی آپ کے لیے اس میں سرپرائز ہے, اس کو اوپن کریں تو دیکھیں جی آپ کو کتنا اچھا جی ہم آپ کو وش کر رہے ہیں, گریٹنگز دے رہے ہیں, تو ان ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. وہ آپ کو ایسے بھی آ سکتا ہے کہ سال نو کا تحفہ آپ کے لیے, وہ تحفہ سمجھ کے کھولنا نہیں ہے آپ نے, یا کچھ فلاں شو کے پاسز آپ کے لیے آ گئے, ایسے نہیں کرنا. اب بات یہ ہے کہ پورا سال 2025 ہم آپ کو یہی بات سمجھاتے رہے ہیں, اور اب جاتے جاتے بھی آپ کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ خدارا اپنی پرسنل انفارمیشن کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, OTP کوڈز نہ شیئر کریں, آپ لوگ غیر ضروری لنکس نہ کھولیں. اگر ابھی بھی آپ لوگوں نے نہیں مانی تو پھر یہی ہے کہ اگلے سال ہاتھ جوڑ لیں گے ہم لوگ. لیکن چلیں جی, ہم سب بتا دیں گے تو پھر ہمارے پاس تو ظاہر اتنی انفارمیشن نہیں ہے, ہم آپ کو بیسک بات بھی بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے IT ایکسپرٹ سید اصفر حسین صاحب. تھینک یو سو مچ اصفر, بہت شکریہ. اور یہ بتائیں جی, یہ جو جعلی مبارکباد کے پیغامات آ رہے ہیں, اب اس میں بھی ایڈوانسمنٹ آ گئی, اب لنک آتے ہیں, تو یہ کس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے, فراڈ کس طرح سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو بہت آسان ہے, جیسے بھی آپ لوگوں نے کہا وہ سمپل ہے. ان آئیڈینٹیفائڈ نمبرز کو تو آپ ویسے ہی نہ دیکھیں, اگنور کریں اس کو. اگر آپ نہیں جانتے کسی کو, آپ کو کوئی ضرورت نہیں. مبارکباد کیا, کلک بھی کرنے کی, دیکھنے کی بھی, میسج کی سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ بہت دفعہ ظاہر ہے اگر کسی کی آئیڈینٹی کمپرومائز ہو گئی ہے, یا اس کا واٹس ایپ نمبر مثال کے طور پہ ہیک ہو گیا ہے, تو اس کے نمبر سے جائے گا, پھر وہ میسج اس کے لنک پہ آپ کلک نہ کریں. اور ایک ہم بہت ابھی آپ جیسے تحفے کی بات کر رہے تھے, سائبر سیکیورٹی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. یا تو آپ کو خوف سے ڈرایا جاتا ہے, یا آپ کو کوئی کہا جاتا ہے جلدی ہے, ارجنسی ہے, جلد بازی ہے, یا یہ جیسے تحفے ہیں, کوئی انعام ملے گا یا چیز ملے گی. تو یہ میسیجز لاسٹ ڈے بھی ہے, اور ہم جیسے پاکستان میں اور زیادہ تر ممالک میں ڈے, یہ منتھ کلوز بھی ہو رہا ہے, ایئر کلوز بھی ہو رہا ہے, اور بینک ہالیڈے بھی ہوتی ہے نیکسٹ ڈے. تو لوگوں کو جہاں کیئرفل ہونا ہے, وہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ بہت ہی پرائم ٹائم ہے اس طرح کی فشنگ سکیمز جنہیں ہم کہتے ہیں, یا اٹیکس کا. تو سب سے آسان جو چیز ہے نا کہ ان نون لوگوں سے, جیسے ہم عام زندگی میں نہیں بات کرتے, ہاں نیو ایئر ڈسکاؤنٹس, یہ اب یہ وہ والی بات ہے کہ کس اوتھینٹک سورس سے آ رہے ہیں, نہیں آ رہے. ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ انہی کمپنی کے ایجنٹس بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کمپنیز میں کسی نے سیلز کے لیے اپنے بھیجا ہے, شاید یہ ہم جانتے ہوں. پھر بھی ان آئیڈینٹیفائڈ نمبر, ہم کمپنیز ٹو کمپنی بات کریں. اگر ہم ظاہر ای کامرس کا فروغ ہے, دنیا بھر میں ای کامرس ہو رہی ہے, ریٹیل امپورٹنٹ شعبہ ہے, لیکن ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے. سب سے بڑا بہت ہی بیسک رول ہے, جیسے آپ لوگ کہہ رہے تھے ابھی, وہی بالکل بیسک رول ہے. جیسے ہم لوگوں کو جن کو جانتے نہیں ہیں عام زندگی میں, ہم راہ چلتے لوگوں سے اس طرح بات نہیں کرتے, اسی طرح آپ کی ڈیجیٹل آئیڈینٹی بھی آپ کی آئیڈینٹی ہے. آپ کے نمبر پہ آ رہا ہے فون, یا بغیر کسی ملک کے نام لیے ہوئے کوئی ایسے نمبر, کچھ نمبرز تو بہت ہی کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ, جو جیسے پاکستان کے کوڈ سے ہٹ کے کوئی کوڈ ہے. اب وہ آپ کو کوئی 4 ڈیجٹ کے بھی کچھ کال آ رہی ہوتی ہے, 4 ڈیجٹ میں کچھ تو ظاہر ہے آپ کے ایمرجنسی نمبرز وغیرہ بھی 4 ڈیجٹڈ ہیں. سو اگر آپ کو ہیلپ لائن کرنی ہے 1799 گورنمنٹ کی لائن ہے, NCCAI کی لائن ہے, لیکن اگر اس سے آ رہا ہے تو بھی آپ چوکنا ہو کہ مجھے اس وقت کیوں آ رہا ہے, آج کے دن, کل کے دن. اور ویسے بھی تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ان آئیڈینٹیفائڈ نمبرز کیوں. اچھا, یہ جو ان آئیڈینٹیفائڈ نمبرز کا مسئلہ ہے نا, یہ بیسیکلی آئی گیس کہ یہ کیوریوسٹی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. آپ کی تجسس ہوتا ہے نا آپ کو کہ آپ کو کس نمبر سے میسج آئے, کون ہے بندہ, پھر آپ وہاں سے کانورسیشن کا آغاز کرتے ہیں کہ ہاں جی ہو آر یو اینڈ دس اینڈ دیٹ, اور وہاں سے پھر آپ کے ساتھ اسکیم ہو جاتا ہے. اچھا, اب جب سے پاکستان میں نان PTA فونز کا رواج ہے, تو اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو اسکیمرز ہیں یہ بھی اسمارٹ ہو گئے ہیں. یہ واٹس ایپ کے تھرو اب آپ کو لنکس, کیونکہ ویسے تو نمبر پہ سم پہ میسج تو نہیں آ سکتا, نہ کال کر سکتے ہیں. اب واٹس ایپ کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے اپنے؟ واٹس ایپ کو دیکھیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مسلسل آپ آٹو اپڈیٹ میں رکھیں, تو آپ کا سسٹم جو ہے وہی آپ کا اپڈیٹ کر رہا ہے آپ کی ایپس کو. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ بجائے لنک استعمال کرنے کے, آپ جو ہیں جیسے گوگل یا ہم ایپل اسٹور کرتے ہیں, ہم ایپل اسٹور سے کوئی بھی لنک کو ڈاؤن لوڈ کریں. اچھا. پھر اسی طرح اگر ہم کسی ویب سائٹ کے, اکثر تو لنکس پتہ چل جاتے ہیں, لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہت شارپ اب اس میں
بہت تیزی بھی آئی ہے جو اسپیمرز ہیں ان کی طریقہ واردات میں, کہ ایون وہ جو سیکیورٹی کے لیے ہم HTTPS بھی لگاتے ہیں, TTPS بھی لگاتے ہیں, وہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ تحفے کا آئیکن یا جس میں XYZ.XYZ لکھا ہے, یہ تو بالکل کلیئر انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. اور وہی بات ہے, پہلا بنیادی رول, سمپل رول, ان آئیڈینٹیفائڈ نمبرز کو نہ دیکھیں. دوسرا, اگر آپ کو لگے کہ آپ کا کسی جاننے والے کے نمبر سے بھی آ رہا ہے, کیونکہ آئیڈینٹی بھی ہیک ہو سکتی ہے, تو بھی آپ پہلے اس سے معلوم کر سکتے ہیں, فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ آپ نے بھیجا ہے کوئی چیز, کیوں بھیجی ہے, لنک کیوں بھیجا ہے, لنک شیئر کیوں کیا, اور جو جیسے بیسک نمبر اور انفارمیشن ہے آپ کا, ایون CNIC بھی نہیں دینا چاہیے آپ کو, اور ون ٹائم پاسورڈ تو بالکل ہی نہیں دینا چاہیے. بالکل ہی. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا, لوگ جب پینک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے طور پہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, ایپ کو, واٹس ایپ کو ڈیلیٹ کر دیا, دوبارہ سے ری ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. کیا یہ مسئلے کا حل ہے اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے, یا اس کو پورا ڈیٹا اریز کر دیتے ہیں, حل کیا ہے اس کا؟ وہ بھی ہو سکتا ہے, لوگ فارمیٹ کرتے ہیں, لیکن دیکھیں یاد رکھیں کہ اگر اسپائی ویئر یا اس میں کسی طرح سے انہوں نے میل ویئر آ گیا ہے سافٹ ویئر میں, تو اس کو ریموو کرنا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر انسٹال کر دیا آپ کے سسٹم میں تو آ گیا ہے. اور اس میں خیال رکھتے ہوئے ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا لوگوں کے لیے, آج کل پبلک وائی فائیز بھی بہت کامن ہے, آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ پبلک وائی فائیز یوز کرتے ہیں. پبلک وائی فائی کا ناٹ سیف, اور ہر دفعہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کیوں سیف نہیں, ذرا یہ بتا دیں ہمیں. کیونکہ ظاہر ہے اس کا ایکسیس, اس کی سیکیورٹی پروٹوکالز, اس کی بہت سارے لوگوں کا ایک ساتھ براؤز کرنا, اس میں بہت سارے اور فیکٹرز آ جاتے ہیں, اور لوگوں کو بھی جو اسپیمرز ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ملٹیپل استعمال ہو رہا ہے. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی آسان چیز ہو رہی ہے, دیکھ بھال کے کیئرفل اگر براؤزنگ کریں گے, کیئرفل چیزیں رکھیں گے, 100% تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ ہمیشہ ہی بچیں گے, لیکن بہت حد تک بچ جاتے ہیں. خاص طور پہ لنکس تو آپ آئیڈینٹیفائی کر کے بچ سکتے ہیں. لولی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. باخبر وغیرہ کے لیے وقت نکالا, اور آپ لوگ دیکھیں اسمارٹ ہو جائیں. ہاں اسمارٹ ہو جائیں. جعلی لنکس یا جو فشنگ پیغامات ہیں ان کو آپ نے جی پہچان لینا ہے, اور جو آپ سے OTP مانگ رہا ہوتا ہے, ون ٹائم پاسورڈ جسے کہتے ہیں, یہ آپ نے کسی کو نہیں دینا ہے. کوئی آپ سے بینک کا نمائندہ بن کے آپ سے جی ڈیٹیل معلوم کرے, اپنا کارڈ نمبر بتائیں جی, آپ اپنا CVC ہوتا ہے کوڈ, وہ CV کوڈ ہوتا ہے, CV کوڈ, یس CVC, وہ آپ CVV and CVC, وہ کوڈ جو ہے بھیجتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی ہے. اپنا پن کوڈ بھی آپ نے کسی گیم شو کے پاسز نہیں لینے آپ نے, وہ ایسے نہیں ملتے, میسج نہیں آتا ان کا. سیکنڈلی کہیں سونا نکل گیا, کہیں پہ بائک نکل گئی, گاڑی نکل گئی, وہ بھی نہیں آپ نے کھولنا. تحائف نکل گئے, وہ بھی نہیں کھولنا. معذرت کا کوئی میسج آئے تو آپ کی اپنی مرضی ہے, اگر آپ نے معاف کرنا ہے تو معاف آپ کر دیں. دیکھیے بڑا دل کریں اور معاف کرنا سیکھیں, تو یہ ہے لیٹ گو کرنا سیکھیں, موو آن کرنا سیکھیں. ہم بھی موو آن کریں گے, بریک پہ جائیں گے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. کراچی والوں, آپ کو بہت مبارک ہو, ایک تو نیا سال, اور اس کے ساتھ آپ کے لیے تحفہ بھی ہے سندھ حکومت کی جانب سے, جس کے بارے میں ہم نے آپ کو خبر دے چکے ہیں کہ ڈبل ڈیکر بسز چلنے جا رہی ہیں کراچی کے اندر. تو کراچی میں تقریباً نصف صدی کے بعد ڈبل ڈیکر بسز پھر آپ کو سڑکوں پر دوڑتی پھرتی نظر آئیں گی, اور آغاز اس کا آج سے ہو رہا ہے. اچھا, نصف صدی بعد, یعنی کہ کراچی میں ہم بات کریں تو یہ چلا کرتی تھی ڈبل ڈیکر بسز. ہم نے ان کا سنا تھا, ان کی ہم پرانی پکچرز میں انہیں دیکھتے تھے. آج سے جناب یہ کراچی کی سڑکوں پہ نظر آئیں گی, اور سندھ حکومت کی جانب سے ابتدائی طور پر انیشیلی ملیر سے شارع فیصل تک ڈبل ڈیکر بسوں کا ایک تجرباتی آغاز کیا جا رہا ہے. اور ڈبل ڈیکر بسوں میں تقریباً 115 سے 120 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے, اور جناب اوپر کی چھت بھی ہے جو کہ کھلی بھی ہے, اور دھوپ بارش کے دوران چھت اپنی جگہ پر جی کہتے ہیں نا, آپ وہاں پر رہ بھی سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو نیچے بھی آ سکتے ہیں. جو کراچی شہر میں 1960 اور 1970 کی دہائی تک یہ ڈبل ڈیکر بسیں چلائی جاتی تھیں. تو مزید کتنی بسوں نے آنا ہے. اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا مجھے ایک, جب اس طرح کی بہت اچھی خبریں ہیں کراچی کے لیے اور ظاہر کراچی کے شہریوں کے لیے, بٹ تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کا ٹریفک بے ہنگم ہو,
آپ کی اس طرح سے سڑکیں جی نہ بنی ہوئی ہوں اور ایک مخصوص ایریا تک ہی یہ فیسلٹی لوگوں کو ہو، تو پھر باقی ایریا کے لوگ جی سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیوں فیسلٹیز نہیں مل رہی. ریڈ بسز آئی ہیں، الیکٹرک بسز چل رہی ہیں، لیکن ان کے روٹس بڑے محدود ہیں، تو ان کو کب ایکسپینڈ کیا جائے گا اور کہیں یہ ٹریفک کو کم کرے گا؟ کیونکہ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس سے ٹریفک جو ہے عموماً اس کا بیسک کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں لوگ سفر کریں گے، تو وہ جو انڈیویجول سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹریفک فلو کم ہوگا. اچھا، اور یہ اسے کس طرح کیٹر کرے گا؟ ڈبل ڈیکر بس کا یہی فائدہ ہے کہ یہ لیس اسپیس ٹیکنگ ہے اور ایفیشینٹ اس لیے ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایک تو وہ آپ کی والی بات کہ ہر بندہ اپنی انڈیویجول ٹرانسپورٹ نہیں استعمال کرے گا، پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرے گا. پبلک ٹرانسپورٹ بھی وہ جس میں 2 بسز کی کیپیسٹی ہے، ایک نیچے والا فلور ہے اور ایک اوپر والا فلور ہے. تو اگر 60 سیٹس ہونے چاہیے نا. ہاں، یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ روٹس اب کیا اس پہ ڈیسائیڈ کیے جائیں گے. کیا صرف ملیر سے شارع فیصل تک چلے کیونکہ وہی ٹریک جو ہے وہ ہمیں کچھ مناسب سمجھ میں آتا ہے. اس کے علاوہ کیا روٹس ہوں گے اور کیا کراچی کا انفراسٹرکچر، ہماری سڑکیں ان بسز کو سپورٹ کرتی ہیں. تھرڈلی، کیا ہمارے شہریوں میں، کراچی کے شہریوں میں انکلوڈنگ می، اتنے سیوک سینس ہے کہ ان بسز کو کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح ان کو یوز کرنا ہے، ان کے کیا اوقات کار ہوں گے. یہ اس بارے میں اویئرنیس دی جا رہی ہے شہریوں کو بھی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا پنجاب میں جب ای وی بسز چلنا شروع ہوئی تھیں اس کے بعد پھر وہی نظام ہوا تھا جو لاریوں کے ساتھ ہوتا تھا. طلبہ جو تھے وہ سب چھتوں پر چڑھ گئے تھے اور اس کے بعد پھر خصوصی افراد کی سیٹس پہ بیٹھ جانا، پھر خواتین کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی انیشیلی تھوڑا سا لوگ آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ بھی ایسا کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس گرین بس کی ایگزامپل موجود ہے، بڑے اچھے سے اسے مینٹین بھی کیا ہوا ہے. تو اگر ہم چیزوں کو ڈسپلن کے ساتھ لے کر چلیں، اب تو ای چالان اور جو دیگر ٹریفک رولز آ گئے ہیں، اس کے بعد بہت ساری بہتری بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں جی ہمارا جو ایک انفراسٹرکچر ہے نا، جو روڈ ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے، کافی بہتر ہو جائے تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. چلیں جی اسی پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن صاحب. تھینک یو سو مچ شرجیل صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور آج سے ڈبل ڈیکر بس سروس کا آغاز ہو رہا ہے تقریباً نصف صدی کے بعد کراچی میں. تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ انیشلی بتایا گیا ہے کہ جی ملیر سے شارع فیصل تک تجرباتی آغاز ہوگا، تو کیا فیزز ہیں، کیا پلان ہے، کتنی بسیں ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج سے ڈبل ڈیکر بسز جو ہیں وہ کراچی میں دوبارہ شروع کی جا رہی ہیں. اور یہ بہت پہلے جو ہے کراچی میں ٹرامس بھی چلتی تھیں اور ڈبل ڈیکر بسز بھی چلتی تھیں. اور اب خیر جو ٹریفک کنجیشن کی صورتحال ہے اور جو ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اس حساب سے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈبل ڈیکر بسز کو پہلے ابتدائی مراحل میں ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح شروع کریں کہ ایک روٹ چلائیں شارع فیصل سے ملیر تک، اور ہم اس کے تھوڑے دیکھیں گے کہ کیا تجربے کس طرح آ رہے ہیں. اور ہماری امید یہ ہے کہ اگر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بہتر ہوگا تو ہم جو نیکسٹ ایئر ابھی آنے والا ہے کل سے، تو اسی سال میں پھر ہم بہت بڑی ایک جو ہے فلیٹ وہ ڈبل ڈیکر بسز کی منگائیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اسپیس لیتی ہے ایک بس اتنی ہی ایک بس اسپیس سڑک پہ لیتی ہے، لیکن کیونکہ یہ ڈبل ڈیکر ہے تو اس کے کیپیسٹی زیادہ لوگوں کی ہوتی ہے. تو آپ نے اگر آگے ٹریفک کے مسائل کو حل کرنا ہے اور لوگوں کو سہولت دینی ہے تو یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے اسی ایندھن میں، اور اگر وہ ڈیزل ہائبرڈ ہے تو وہی ایندھن ہے، اگر آپ پہ سولر پہ بھی ہیں، اس پہ سوری ای وی پہ بھی ہیں تو بھی اسی آپ کے اس میں بھی آپ کی سولر انرجی سیو ہوتی ہے. تو اسی کو اکنامیکل بنانے کے لیے ہم نے یہ پلان شروع کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس سال پورے سندھ بھر میں ہم ڈبل ڈیکر بسز کا ایک بہت بڑا جو فلیٹ لے کے آئیں گے اور بہت بڑا جال جو ہے وہ بچھانے جا رہے ہیں. سر یہ بسز دیکھنے میں تو بڑی ماڈرن اور بڑی ایڈوانس لگ رہی ہیں، تو جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو ہماری روڈز ہیں، وہ ان بسز کو سپورٹ کرتی ہیں. سیکنڈلی ان کے کرائے جو ہیں وہ اس کا کیا اسپیکٹرم ہے؟ ہاں جی، روٹس اور کرائے کے بارے میں بتا دیں. جی میں نے 2 چیزیں نا، پہلے جہاں تک آپ نے کہا کہ سڑکیں بہتر ہو رہی ہیں کراچی کی، اور کے ایم سی باقی ادارے جو ہیں وہ سارے دنات لگے ہوئے، اور انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ مارچ اپریل تک جو ہے کافی حد تک کراچی میں سڑکوں کا جو مسائل ہیں وہ آپ کے حل ہو جائیں گے. سیکنڈ آپ کا کوشچن ہے جی کرایہ ہم سیم رکھ رہے ہیں، جو پیپلز بس سروس کا ہم کرایہ رکھ رہے ہیں. جی تیسرا آپ کا سوال تھا کہ جی روٹ کیا ہوں گے؟ روٹس، یس، روٹس انیشیلی یہ ملیر سے لے کے شارع فیصل تک ہے، لیکن ہمیں اب کراچی میں ایک اور بہت بڑا ایکشن لینا ہے. یہ جو
جو آپ کو وائرز نظر آتی ہیں کیبل آپریٹرز کی یا باقی ساری وائرز جو ہے اس کو ختم کر رہا ہے، کیونکہ ہر روٹ پہ چل سکتی ہے یہ ڈبل ڈیکر بس. صرف جو ہماری وائرنگ کے ایشوز ہیں، کبھی کے الیکٹرک کے ایشوز ہیں، کبھی جو کیبل آپریٹر ایشوز ہیں، ان یوٹیلیٹی والوں کو جو ہے تھوڑی سختی کرنی پڑے گی جی، اور اس میں کر بھی رہے ہیں. اس میں گورنمنٹ نے کیمپین بھی شروع کی ہوئی ہے، تو یہ ہر روٹ پہ چلے گی اور بہت بہتر چلے طریقے سے. یہ بہتر ہوگا کہ پورے کراچی میں یہ ہر جگہ پہ آپ کو ڈبل ڈیکر بسز نظر آئیں گی. ای وی بسز بھی ہم لے کے آ رہے ہیں، ای وی بسز کے روٹس بھی شروع کر رہے ہیں ہم لوگ اسی 2-3 دن میں. ای وی بسز کے نئے روٹ شروع ہو رہے ہیں، نئے ڈسٹرکٹس میں ہم شروع کر رہے ہیں. ہم ابھی سکھر میں خیرپور سکھر شروع کر رہے ہیں، شکارپور شروع کر رہے ہیں، ٹٹو الایار شروع کر رہے ہیں، حیدرآباد کے نئے روٹ شروع کر رہے ہیں، کراچی کے نئے روٹ شروع کر رہے ہیں. تو ہمارے پورے پلان میں ہے کہ ہم اس کو اور اس انفراسٹرکچر کو ٹرانسپورٹ کے سندھ کے ہر علاقے میں پھیلائیں. اور ابھی اسی 2 ہفتے 10 دن میں انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ جو ہماری پنک اسکوٹرز کی ہم نے جو اسکیم شروع کی ہوئی تھی اس کا بھی دوسرا فیز لے کے آ رہے ہیں، جس میں خواتین کی طرف سے بہت پذیرائی مل رہی ہے. بہت زیادہ خواتین جو ہے اپریشیٹ کر رہی ہیں اور ان سے بہت ڈیمانڈ بھی آ رہی ہے. تو ہم نے کہا کہ جو بھی خواتین جس کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہے ہم ان کو جو پنک اسکوٹرز دیں. تو ٹرانسپورٹ محکمہ کی پوری کوشش ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، ان کی طرف سے سختی سے ہدایت ہے، چیف منسٹر صاحب کی طرف سے سختی سے ہدایت ہے کہ ہم نے ٹرانسپورٹ کے محکمے کو جو ہے اور لوگوں کو ٹرانسپورٹ سہولیات کے لیے دن رات ایک کرنا ہے. تو ساری کوششیں چل رہی ہیں. اچھا جی صاحب، ایک چیز اور بتا دیجیے گا، آج تو تجرباتی طور پہ یہ بسیں چلائی جائیں گی، پریکٹیکلی کب باقاعدہ روٹین کا حصہ بنیں گی اور انیشیلی کتنی بسیں ہوں گی؟ روٹ آپ نے ابھی صرف ملیر اور شارع فیصل والا بتایا، آگے کیا پلان ہے؟ دیکھیں جی، یہ آج تجرباتی طور پہ اس طرح سمجھیں کہ آج سے یہ بسیں شروع ہو گئی ہیں. اچھا یہ ملیر سے لے کے شارع فیصل تک یہ روٹ تو آج سٹارٹ ہو جائے گا اور ہم اس کو کچھ زیادہ نہیں، کوئی 1 ہفتہ ہم مانیٹر کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہاں پہ کیا چیلنجز آ رہے ہیں. ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے پھر ہمارا یہ ہے کہ پورے کراچی بھر میں پھر ہمیں مطلب اگر 500 بسز بھی اور منگانی پڑی تو منگائیں گے. پورے کراچی بھر میں ہم جو ہے اس کو ڈبل ڈیکرز کا جال بچھا دیں گے. زبردست، بہت شکریہ شجیل نام میمون صاحب، آپ نے بات سویرا کے لیے وقت نکالا. اور جناب دیکھتے ہیں کہ اب یہ کتنا یوزفل اور کتنا ایفیشینٹلی کراچی میں ڈبل ڈیکر بسز چلتی ہیں. ویسے میں تجربہ کرنا چاہوں گی جی ڈبل ڈیکر بس میں، ہے نا؟ میں بھی کوشش کریں گے ہم دونوں ساتھ ذرا، پھر آپ کو بتائیں گے کیسا تجربہ ہے، رپورٹ بھی بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے بھی. ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے، بریک کے بعد اسٹے دیر ود اس. جناب تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سال کا آخری دن ہے اور پچھلا سال کیسا گزرا وہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے، لیکن اگلا سال کیسا گزرے گا یہ جاننے کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں کیا پریڈکشنز ہوں گی، موسم کے بارے میں جانیں گے، سیاسی منظرنامے میں کیا چلے گا اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن کل نیا سال یعنی مطلب 2025 رخصت اور 2026 شروع ہو جائے گا. اب اس نئے سال کی آمد کے موقع پر عوام میں امیدیں اور خدشات دونوں موجود ہیں. گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ مہنگائی اور مالی مشکلات نے عوام پر دباؤ ڈالا، لیکن الحمدللہ عسکری اور سفارتی میدان میں پاکستان کو بہت اہم کامیابیاں ملی، خوب کامیابیاں فتح سمیٹی پاکستان نے. ہم بات کر رہے ہیں جناب 10 مئی میں جو پاکستان نے جنگ جیتی، اس کے بعد پھر پاکستان نے جو سفارتی جو معاشی جو معاشرتی بھی ساتھ ہی ساتھ فتح سمیٹی وہ ہم سب کے سامنے. اس کے بعد جو معاہدے ہوئے، جو پاکستان کا نام، جو پاکستان کا ایک امیج، سافٹ امیج اجاگر ہوا وہ ہمارے سامنے. اچھا، معاشی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ نئے سال میں معیشت کی سمت پر خاص توجہ دی جائے گی اور امید ہے کہ معاشی استحکام، روزگار کے مواقع اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ مہنگائی پر کسی طریقے سے قابو پایا جائے اور عام عوام کا بھی یہی سوال ہے کہ اگلے سال مہنگائی میں کمی ہوگی یا نہیں. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہے جناب ماہر علم نجوم سامیہ خان صاحبہ. بہت شکریہ سامیہ صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو عوامی سوال یہ بتائے گا، عوامی زندگی اور معیار جو ہے وہ کس قدر ستاروں کی چال بتا رہی ہے کہ بہتر ہوگا اگلے سال؟ سب سے پہلے تو آپ سائم اور صدف کو بھی آنے والے نئے سال کی نیک تمنائیں اور آپ کے دیکھنے والوں کو بہت پیار بھرا سلام. بہت لوگوں نے 2025 شدت پسندی کا سال رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ والا سال قدرت ہر ایک کو کمپنسیٹ کرے اپنے حساب سے جو ہے.
آپ نے کہا کہ جی عوامی سوال جو ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عوام کو ریلیف ملے گا. میں ہر سال کہتی رہی ہوں کہ، لیکن اگر آپ لوگ میرا پاسٹ ریکارڈ جانتے ہیں تو میں کئی سالوں سے ایک ہی ڈیٹ دیتی تھی کہ 15 مئی 2025 سے جو پاکستان کا نقشہ بنے گا، پاکستان سپر پاورز کا لاڈلا ہو جائے گا. آپ کو گرین پاسپورٹ پہ اللہ کے حکم سے فخر ہوگا. اب 15 مئی کی میں ڈیٹ دیتی تھی. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ 10 مئی کو مارکا حق ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک غزوہ بدر جیسا نقشہ بنے گا اور ہم ایک وننگ سچویشن کی وجہ سے دنیا میں ہمیں ہماری بلے بلے ہو جائے گی. اور میں اللہ سے مہلت مانگا کرتی تھی کہ جب ایسا ہو مجھے زندگی ضرور دیجیے گا، میں نے وہ منظر دیکھنا ہے. میں اس رب کی شکر گزار ہوں کہ ہم سب نے وہ منظر دیکھا. وہ ایک قوم بننے کا ہمارا ایک سفر تھا جہاں سے. اور میں بار بار کہتی تھی کہ یہ آخری سال ہے جو آپ کو ایک قوم بننے کی وارننگ دے رہا ہے. اب یہ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم پہ جنگ مسلط ہو جائے گی، جس کی وجہ سے نریندر مودی صاحب کا شکریہ جنہوں نے ہمیں ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا. تو اب جو ہے اللہ اس پیش گوئی کو تو سائم پر لگا دے کہ مجھے اللہ پاک سے اتنی امید ہے رب کے حکم سے، اب پاکستان کی پرواز کوئی بھی نہیں روک سکتا اللہ کے حکم سے. اور اگلے سال 2026 کی اگر ہم سامیہ بات کریں تو ذرا اگر ہم مہنگائی اور مالی دباؤ کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو کیا پریڈکشنز اگلے سال کے لیے؟ دیکھیے میں تو بلکہ میں نے اور یہ ایک جملہ بھی میں بہت بولا کرتی تھی، اب تو میں خود اللہ کے آگے بڑی وہ دعا کی درخواست ہے میری کہ جو ہے میں کہتی تھی کہ پاکستان میں جو یہ سپر پاورز ہے ان کو ہمارے سروائیول کی ہم سے زیادہ فکر ہو جائے گی، جس کی جو ریزن مجھے سمجھ میں آتی ہے، جس سے ملک میں سرمایہ کاری بھی آئے گی، سرمایہ دار بھی آئیں گے. جب پاکستان میں جس میں روزگار کے مواقع کھلیں گے تو آپ سب لوگ یہ اچھی امید رکھیں کہ یہ والا سال وہ ہے جس کا سپنا جب اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ یورپ سے یہاں پہ لوگ کمانے آئیں گے. اب اس کی دلیل مجھے سائنس دیتی ہے، جو میرا علم تو ایک سائنس ہے اور انتہائی محدود اندازوں کا علم ہے، غیب کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. تو جب میں اپنی سائنس کو اور ان بزرگوں کی باتوں کو میچ کرتی ہوں تو ہوگا کیا کہ یورپ کی پٹی پہ ریسیشن آنے والا ہے، یورپ کی پٹی جنگ مسلط ہوگی. تو جو اشفاق احمد صاحب فرما گئے کہ وہ وہاں سے لوگ یہاں روزگار کے لیے آئیں گے، تو یہ منظر بھی آپ لوگ تو بچے ہو، فیوچر ہو پاکستان کا. تو انشاءاللہ اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ جیسے جو ہے پاکستان اب اپنے سیف زون میں داخل ہو چکا ہے. یہ والا سال سامیہ جی، یہ تو سامیہ صاحبہ یہ تو ہو گئی جی ملک کی بات، یہ ہم نے کمیونٹی لیول پر بات کر لی. ذرا انڈیویجولی اب آپ سے جان لیتے ہیں کون سے ستارے آپ یہ 2026 تو ملک کے لیے خوش آئند ہے الحمدللہ. جی انڈیویجولی اگر ہم بات کریں کون سے ستارے جو ہیں ان کو احتیاط برتنی چاہیے اور کون سے ستارے جو ہیں کس کو شادی کرنی چاہیے، کس کو روزگار کی تلاش میں بیرون ملک سفر کرنا چاہیے، یہ ذرا انڈیویجولی بتا دیں آپ تمام چیزیں. ارے واہ واہ، یہ تو مجھے خوشی ہے کہ لوگ بیچارے آپ لوگوں نے شکر ہے عوامی سوال بھی کیے، مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ، کیونکہ وہ بیچارے لوگ ترسے ہوئے ہیں خوشیوں کے لیے. اچھا جی، پہلا ستارہ ایریز آسمانی زوڈیاک کا برج حمل کے جو لوگ ہیں، میرے جن ایریز کا سپنا ہے گھر بنانا، گھر بدلنا یا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا، اس سے بہتر موقع زندگی نہیں دے سکتی. سال کا فرسٹ ہاف بھی مبارک ہے، سیکنڈ ہاف بھی مبارک ہے. وارننگ زون کیا ہے میرے ایریز کے لیے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی ازدواجی زندگی، بزنس ریلیشنز، سوشل ریلیشنز، مطلب آپ کو ذرا سا وائزلی ڈیل کرنا پڑے گا، دماغ سے، ایموشن سے نہیں آپ نے ڈیل کرنا. اگلا آسمانی ستارہ ہے سائن ٹورس یعنی کہ برج ثور. اور جو یہ والا ستارہ ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ ان کا جو بلیسنگ زون ہے 2026 کا سٹارٹ جو ہے، جو لوگ کہیں مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں، شہر بدلنا چاہتے ہیں، من پسند تبادلہ یا پوسٹنگ چاہتے ہیں، نئی رشتہ داری جوڑنا چاہتے ہیں،
بہترین ٹائم ہے. اور جو وارننگ زون ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خاص خیال رکھنا ہے. ڈپریشن اپنے اندر. سامیہ ہمارے پاس تھوڑا ٹائم سنس اس سیگمنٹ میں شارٹ ہے, میں ذرا آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے ہول بتا دیں کہ کون سے ستارے احتیاط برتیں, کون سے ستارے جو ہیں وہ ان کے لیے خوشائن سال ہے. پھر ہم آپ سے ذرا سیاست پہ اور پھر کرکٹ پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے, ہمارے ویورز چاہتے ہیں کرکٹ پہ آپ کا تجزیہ. یہ دیکھیں میری میموری کو تھوڑا مارجن دے, میں یوں نہیں بتا سکوں گی. چلے میں یہ بتا دیتی ہوں اس طرح کہ جیمنائز کا مال کمانے کا اچھا سال ہے. کینسیرینز شادی کرنا چاہتے ہیں تو بہترین ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی بے رحم تھوڑی ہے. سارے کو دیکھیں, نہ کسی کو مکمل جہان ملتا ہے, نہ کسی کے لیے مکمل اندھیرے ہیں. اللہ پاک نے کہیں نہ کہیں اپنے بندوں کو نوازنا ہوتا ہے. تو لیوز کا جو ہے ابھی اگلے سال کے سیکنڈ ہاف سے ٹائم اچھا شروع ہوگا. اسی طرح ورگوز ہے, ورگوز کا فرسٹ ہاف لو لائف, بچوں کی سائڈ سے, رومانس کی سائڈ سے بلیسنگ ہے. لبرا کو بلیسنگ ہے, جو لبرا بزنس میں کمال سب دکھا سکتے ہیں. اسکارپیئنز مقدر کھلنے کا سال ہے. اسکارپیئن اسٹوڈنٹس تو مار کے مار سکتے ہیں. سیجیٹیریس بھی بتا دیں. سیجیٹیریس, ارے واہ, سائم اور صدف میں سے کون سیجیٹیریس ہے؟ میں سیجیٹیریس ہوں. اچھا, تو آپ کو جو ستارے سر پیسہ کمائیں, پیسے کو ملٹی پلائی کرنے کے سائم رستے ڈھونڈے, اللہ کی مہربانیاں ہو سکتی ہیں. اور جو سال کا سیکنڈ ہاف ہے وہ آپ کو ایسے بوم دے گا, کوئی آپ اپ گریڈ ہو جاؤ گی کسی سچویشن میں نا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال ہونی چاہیے. سامیہ ذرا کرکٹ پہ آ جاتے ہیں. T20 ورلڈ کپ از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر, تو کھیل کے میدان سے کیا ہمارے پاس پریڈکشنز ہیں؟ اچھا دیکھیں, پاکستان کا جو 5واں گھر ہے نا وہ بہت زیادہ سائن پاورفل ہے. اس ملک کا نام ہمیشہ روشن کیا پاکستان کے کرکٹرز نے, ہماری فن و ثقافت نے. اس سال پھر سے وہ ریوائیو کر رہی ہے ہماری انڈسٹری. تو کرکٹ کے شائقین کے لیے خبریں اچھی ہیں کہ کرکٹ کم بیک کر رہی ہے. اب وہ مایوس نہ ہو, اب اگر ہاریں گے بھی تو کھیل کے ہاریں گے, تو کرکٹ کم بیک کرے گی اس سال میں 26 میں. اچھا, میں اگر آپ سے اسپیسیفکلی بابر اعظم کا پوچھنا چاہوں, سنس ان کے شائقین بڑے انٹرسٹڈ ہیں یہ جاننے کے لیے کہ 2026 میں ان کے ستارے گردش میں رہیں گے یا پھر جو ہے وہ ستاروں کی چال بابر کے حق میں ہے. دیکھیے, یہ میں نے بابر کے ذائچے پہ, کیونکہ اتنا ان کے اوپر سوال ہو رہا ہے کہ میرے پاس ان کا ذائچے پہ میں کام کر کے بیٹھی ہوئی ہوں, مجھے نہیں پتا. اگر تو یہ ڈیٹ آف برتھ ٹھیک ہے, بابر کو بٹھا کے پوچھے اس کے اوپر کیا پریشر ہے جو اس کی پرفارمنس کو نظر لگ جاتی ہے, وہ پریشر میں آ جاتے ہیں. بابر کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. کوئی پریشر ہے جو ان کو پرفارم نہیں کرنے دیتا, لیکن حالانکہ ان کا شہرت کا ستارہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ میں تو کہوں گی کہ کھل کے کھیلے. ہاں یہ ضرور ہے, ہو سکتا ہے اس وقت کوئی محبت بابر اعظم کو کانفیڈنس دے دے اور وہ یہ دوبارہ کسی کی اسٹرینتھ کم بیک کرنے میں ہیلپ کرے. تو اگر کوئی سول میٹ ٹائپ کنیکشن ملے تو ستارے محبت کی اجازت دے رہے ہیں بابر جی کو. زبردست. ہم نے معیشت اور کھیل پہ آپ سے پریڈکشنز جان لی, ذرا سیاست کا رخ کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے جانا چاہوں گا اوبیسلی پرائم منسٹر شہباز شریف کے لیے کیا پریڈکشنز ہیں, ان کا اگلا سال کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں, اکتوبر 2025 تک تو میں کہتی تھی وہ ڈینجر زون میں ہے, پریشر ہے. مطلب ستاروں کے حساب سے تو ہی از آؤٹ آف پریشر, ٹھیک ہے. لیکن جو ایک چیز ہے نا جو آپ سب کے لیے بھی الارمنگ ہے, اور اللہ نہ کرے ایسا ہو اور اللہ کرے میں پھر غلط ثابت ہو جاؤں, 16 فروری سے جو ستارہ نشست بدلنے جا رہا ہے, 16 فروری سے, ایسا نہ ہو کہ سیاستدان, میں بار بار میسج دے رہی ہوں کہ اپنی روایتی سیاست چھوڑیں, وطن پرستی سوچیں, ورنہ اس چیز کا میری ایک پیش گوئی راستے میں ابھی تک ہے کہ اس ملک میں نظام بدل جائے گا. اب 2026 والا سال جو ہے یہ پاسبلٹی ہے کہ ملک میں نظام کی تبدیلی امپلیمنٹ ہو جائے. اچھا جی, ذرا بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں بتائیں, ان کے بارے میں بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں, ہمارے ویورز خاص طور پر. ان کے اگلے سال کی 2026 کی اگر ہم بات کریں, کیا پریڈکشنز ہیں؟ دیکھیے, ویسے تو مطلب اچھے جا رہے ہیں, پچھلے سال سے ان کے ستارے اسٹرانگ جا رہے ہیں. لیکن مجھے 2025 سے میں بہت امید تھی کہ شاید ان کو ایک بڑی آفر پرائم منسٹرشپ کی شکل میں آئے, لیکن وہ میری اس میں مجھے نہیں ان کو وہ چانس ملا یا امکان ملا. لیکن میں آپ کو پھر کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس گھر سے اگر کوئی بوم پکڑے گا تو وہ آصفہ بھٹو زرداری ہوگی. کمال ذائچہ لے کے پیدا ہوئی ہیں اور بی بی کی لیگیسی کو لے
لے کے چلیں گی. ویسے تو صدر آصف علی زرداری کو سیلوٹ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی پولیٹیکل گرومنگ میں کمال دکھایا ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آصفہ صاحبہ کا جو ستاروں کی چال ہے وہ آپ کو قدرے اسٹرانگ نظر آ رہی ہے. اگلا سال ہے، اگلا سال جو ہے سائم وہ ہے وومن امپاورمنٹ کا سال. ٹھیک ہے نا. اگلا سال جو ہے فیشن انڈسٹری کا سال ہے، فوڈ انڈسٹری کا سال ہے. جو ہے پاکستان میں جو ہے ایسے بہت سارے کاروبار جو ہے وہ رائز کریں گے. اور یہ بہت سارے وومن امپاورمنٹ کی آپ بات کر ہی رہی ہیں کہ اگلا سال جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہے، تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ابھی تک جو ان کا ٹائم جتنا انہوں نے گزارا ہے ایز اے سی ایم، اس میں انہوں نے بہت ترقیاتی منصوبوں کا آغاز بھی کیا، اور پنجاب کی عوام جو ہے وہ قدرے خوش نظر آ رہی ہے. 2026 کا سال کیسا رہے گا مریم نواز صاحبہ کے لیے؟ ویسے تو دیکھیں جب وہ انہوں نے عملی سیاست میں قدم نہیں بھی رکھا تھا سائن، تو میں کہا کرتی تھی 2025 والا سال ہوگا جو ان کو نوازے گا، جو ان کو اس کا اپنی پولیٹیکل ایفرٹس کا ریوارڈ دے گا. یہ 4-5 سال پہلے بھی میں اسی سال کے بارے میں کہتی تھی. ہاں یہ جو کرنٹلی ٹائم ہے نا، اس میں ان کو سنبھل کے چلنا چاہیے، کیونکہ یہ ستارہ جہاں کامیابیاں دیتا ہے نا سائن، وہاں یہ اوور کانفیڈنٹ بھی کرا دیتا ہے. تو اگر 11 مارچ تک مریم نواز صاحبہ سروائیو کرتی ہیں، وائزلی کوئی ایسے جارحانہ سٹیپ نہیں لیتی ہیں، تو پھر کمال دکھا سکتی ہیں. جو 11 مارچ سے 30 جون کا عرصہ ہے اس میں وہ کمال شہرت کا ان کو لیول ملتا ہے. زبردست. بہت شکریہ سامیہ خان صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وکالہ. اور آپ لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، تقدیر بدل سکتی ہے. تو دعاؤں پر زور رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی اگر شامل حال ہوگی تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی تمام تر جو دعائیں ہیں وہ آپ کی قبول ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو بلیس بھی کریں گے. آپ کی جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں آپ کے ارد گرد، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کی فیملی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، اس کے لیے آپ گریٹفل ہونا سیکھیں اور اس کے لیے آپ شکر اللہ کا بھی ادا کریں. ابھی ہم جب پروگرام کا آغاز کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو ایک بڑی خوشائند خبر دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہی ہے، اور انڈیکس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 709 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے. تو یہ جو پاکستان کے لیے خوشائند معیشت کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، اسپیشلی آفٹر ہم 10 مئی دیکھتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد پاکستان کی مارکیٹ میں بڑھ چکا ہے صدف. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ فورن انویسٹرز تو آ ہی رہے ہیں. جب فورن انویسٹرز آئے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ اپرچونٹیز کریٹ ہو رہی ہیں، تو پاکستان اکنامکلی ہمیں بوم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس معیشت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو بڑا زبردست یہ پاکستان کے لیے سال رہا. سفارتی سطح پر بھی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور معیشت کے حوالے سے بھی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی حوالے سے ہم ظاہر ہے بات کرنا چاہیں گے کہ 2025 میں جو ٹرینڈ سیٹ ہوئے، وہ جو ٹرینڈ ہیں اب آگے انہیں لے کر کس طرح چلنا ہے. اور آئی ایم ایف سے جو ہمارے معاملات رہے، پھر جس طرح کی رپورٹس بھی آئیں، کیا اس پر جو اصلاحاتی پروگرام ہے، پھر پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ایک بڑا اپہیول معاملہ تھا، وہ بھی معاملہ طے پایا. آپ کو یاد ہوگا کہ فرسٹ ٹائم بڈنگ ہوئی، پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم بڈنگ ہوئی، اور ظاہر ہے پاکستان جو ہے اس کی ڈائریکشن ہمیں بڑی مثبت نظر آ رہی ہے. جو دنیا بھر سے، ایون کہ اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف کی بھی بات کریں تو وہ ٹیرف ہمیں نہیں بھولنے چاہیے. وہ ٹیرف وار ایک طریقے سے اس میں چینج ہو گئے تھے، اور سارے ملک خاص طور پہ جو ساؤتھ ایشین، سینٹرل ایشیا کی جو کنٹریز ہیں، وہ یہ سوچ رہے تھے جناب کہ کس پہ کتنا ٹیرف لگے گا. لیکن سم ہاؤ بھارت کی طرف ہم نے دیکھا کہ کیونکہ کافی زیادہ افینڈ ہو گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، جو انہوں نے کوششیں کی پاک بھارت جنگ کے دوران، اس کے اعتراف نہیں کر رہا تھا بھارت. تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ٹیرف کا جو دباؤ تھا زیادہ تھا. پھر چائنا ٹیرف، اور یہ جو سارے ٹرینڈز ہیں، خیر یہ تو انٹرنیشنلی، لیکن پاکستان کے لیے کیا ٹرینڈز ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب. تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب ساتھ دینے کے لیے. سب سے پہلے تو 2025 کا آج آخری دن ہے، اور آج ہم بیٹھ کے احاطہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا 2025 میں. ہمارے لیے معیشت کا بوم ہونا بہت ضروری ہے. ظاہر ہے وہی ملک ترقی کرتے ہیں جہاں کی عوام جو ہے ان کا لائف سٹائل اچھا ہو، وہ خوشحال ہو. یہ کیا ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں جنہیں ہم پازیٹیو کہہ سکتے ہیں 2025 میں، ان کو لے کر ہم 2026 میں داخل ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے کہ ہم نے 2025 میں دیکھا جائے کہ جیسے کہ دیکھا کہ ذکر کیا کہ کنسپٹ میں جو میٹرس کے بنتے ہیں اس کو استعمال کیا ایک طرح سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاق کے ظاہر ہے یعنی کہ پوچھا کہ حاضر کی طرح جو ہے اپنی زمانے کرنی ہے سارے کی سندل لیکن طرح سے ٹچ کی تو اکثر بہت سے سندل ہے.
डॉक्टर साहब आपको हम रिकनेक्ट करेंगे ताकि आपको हमसे सुन सकें, बिकॉज आपकी आवाज़ हम तक ठीक तक नहीं पहुंच पा रही है। माइक्रो एंड मैक्रो इस्लाहात थी, जो करेक्शंस थी, डॉक्टर साहब जी हमारे लास्ट प्रोग्राम में बता रहे, जब आप लास्ट टाइम आए थे, कि उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो मईशत ने एक समत पकड़ी है पॉजिटिविटी की जानिब से। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट कि 10 मई के बाद से जिस तरीके से एक तो बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा, जो मुआहिदे हमने देखे, आप हमारे मुल्क में माइंस एंड मिनरल फोरम होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर पे बैरूनी सरमायाकार आते हैं, वो बड़ा इंटरेस्ट शो करते हैं, ख़ास तौर पर अमरीकी सरमायाकार के पाकिस्तान की जो माइंस एंड ऑयल जो एक्सप्लोरेशन है इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए, यहाँ पर तो बहुत पोटेंशियल मौजूद है। एंड प्लस ये कि जो आपके PIE की तरह और भी ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो मुल्क की मईशत पर एक सफ़ेद हाथी का किरदार अदा कर रहे हैं, खसारे में हैं और उस तरीके से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे, और जो आवाम के टैक्स का पैसा है वो उन पर लग रहा है मगर उससे कोई हासिल हुसूल नहीं हो रहा। तो अब मिल बैठकर हमें एक कहते हैं ना एक डिसीजन लेना पड़ेगा बाहिमी इत्तेफाक से, ताकि हम इन खसारे वाले इदारों को प्रॉफिटेबल बना सकें। तो लेट्स सी के इस हवाले से क्या डायरेक्शन होती है, और आई होप, मैं दुआ गो हूँ कि ये जो IMF का हमारा प्रोग्राम है ये आखिरी प्रोग्राम हो और अब हम इतने अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, हमारी मैशियत इतनी खुद कफील हो जाए कि हमें फिर इस तरीके से जी कर्जों में जकड़ने की ज़रूरत ना पड़े। और ख़ास तौर पे हम ये देख रहे हैं, इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए, इस पर आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि किस तरीके से सोलर रेवोल्यूशन पाकिस्तान के अंदर आई है और उसका क्रेडिट उनके मासेस को जाता है। अच्छा, IMF की तमाम तरह जो सिचुएशन बनी हुई है इसके अंदर एक जो मतलब रे ऑफ होप या जो पॉजिटिविटी मुझे नज़र आती है वो ये है कि एटलीस्ट हाथ होती हैं IMF की रिपोर्ट के बाद। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, वही सदफ का सवाल कंटिन्यू करूंगा, क्या ट्रेंड्स देखें हमने 2025 में जिनके बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारी मईशत जो है वो तरक्की के सफ़र पर गामजन है, और उन्हीं ट्रेंड्स को फिर हम लेके 2026 में एंटर करना चाहते हैं? खाकान साहब, सवाल आपसे ये है कि क्या ट्रेंड्स देखे हमने इकोनॉमिकली साल 2025 में जिनको हम कह सकते हैं कि ये करेक्शंस थी और इनके बायस हमारी जो मईशत है वो तरक्की के सफ़र पर गामजन हुई, और अब उन्हीं ट्रेंड्स को होल्ड करते हुए हमने साल 2026 में एंटर करना है? देखिए, पाकिस्तान की जो चलती हुई एंगेजमेंट है IMF के साथ, उसने एक तरह से सीमेंट कर दिया है एक मैक्रो स्टेबिलिटी को, जिसका मतलब है कि अफराते ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह जो है उसमें ना सिर्फ एक नुमायां कमी आ गई है बल्कि एक वो 5 से 7% के बैंड में आती दिखाई दे रही है। ये एक सबसे बड़ा टैक्स है आम आदमी पे। अगर आप इसको सोचें तो ये अफेक्ट करता है अमीर और गरीब को इक्वली, और जो जिसे कहते हैं लो इनकम अर्नर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो जितनी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स होंगे मुल्क में वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे। सो जो सबसे बड़ी चीज IMF एंगेजमेंट मैक्रो स्टेबिलिटी ने दी है वो कीमतों के बढ़ने की शरह में एक नुमायां कमी है। बैरूनी खसारा संभल गया, एक डेफिसिट है वो फाइनेंसेबल है, अंदरूनी खसारा विद हेवी डोज ऑफ टैक्सेशन संभल गया, कुछ स्पेस मिली प्राइवेट सेक्टर को काम करने की, 22% से जो रेट है वो 11% पे आ गया। अभी मैं देख रहा था कि क्वार्टरली जो फिगर्स हैं जो रिलीज कर रहे हैं ग्रोथ के, उसमें भी तकरीबन 3.5% वो दिखा रहे हैं कि इस साल के पहले क्वार्टर में ग्रोथ जो है वो आई है। सो ओवरऑल एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो है उसने एक स्पेस फराहम की है कि थोड़ी सी जो इकोनॉमी है उसमें चाहे वो इंडस्ट्री हो, थोड़ा सा जो रिवाइवल है वो होता हुआ अर्ली साइंस ऑफ रिवाइवल दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने जिक्र किया, इसी से आपको एक PIA की प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला जो कि पिछले साल बिल्कुल वाज नॉट अ वेल रन प्रोसेस, एक बेहतर प्रोसेस रन हुआ, एक इंटरेस्ट डोमेस्टिक ही आया, इंटरनेशनल नहीं आया, बड़ा क्लीन अप करना पड़ा हमें PIA को, एक टैक्स पेयर को 700 अरब रुपए के करीब का बोझ उठाना पड़ा उसको निकालने के लिए, बट स्टिल अ मूव फॉरवर्ड। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि कुछ हमने कोशिश की कि सेक्टर्स जो हैं उनको पनपने की गुंजाइश थी, जिसमें आपने माइंस एंड मिनरल्स, एग्रीकल्चर में एक कोशिश हो रही है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। बट आज भी मैं ये सब कह के कहता हूँ कि पाकिस्तान ने 2025 में भी जो फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर है, प्रोडक्टिविटी है, उसमें जिस तरह के गेन्स की जरूरत है, क्योंकि सदफ इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो पहले 5 माह यानी कि जुलाई टू नवंबर इस मालियाती साल के हैं उसमें तिजारती खसारा अनयूजुअली बढ़ा है और 33% ज्यादा है लास्ट ईयर से। एक्सपोर्ट्स 3% डिक्लाइन की हैं गुड्स की, और जो इम्पोर्ट्स हैं वो कतरे बढ़ी हैं। इसको थोड़ी सी तकवीयत रेमिटेंसेस दे रही हैं और थोड़ी सी तकवीयत जो हमारी सर्विसेज, IT, फाइनेंशियल
اور ادر سروسز ہیں انہوں نے دی ہیں. بٹ ہماری جو گڈس کا خسارہ ہے جو ہم بناتے ہیں اور بیچتے ہیں اور جو منگاتے ہیں وہ ابھی بھی بدتدریج چل رہا ہے. آخری بات, بہت سے پاکستانی باہر گئے, وہی 7.5-8 لاکھ, یہ اس چیز کی ضرور عکاسی کرتا ہے کہ ہم سروسز آف ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کر رہے ہیں, بٹ اس چیز کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ ہم امپلائمنٹ اتنی ملک میں جنریٹ نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے پیپل ہیو ٹو سیک امپلائمنٹ. یعنی کہ ہمارے لیے کنسرننگ ایشو ہے کہ اتنا پاکستانی جو ہے برین ڈرین جسے کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے, اس پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا, ہمیں وہ ٹیرف وار نہیں بھولنا چاہیے. اس وقت آپ اور ہم گفتگو کیا کرتے تھے کہ پاکستان پہ کتنا ٹیرف لگ سکتا ہے, پھر بنیان مرسوس میں جو ہمیں کامیابی الحمدللہ ملی, اس کے بعد ہم نے دیکھا پاکستان کی جو انٹرنیشنل ساکھ ہے وہ بہت بہتر, بہت اچھی ہو گئی. اس کے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات پڑے ہیں اگر ہم جولائی مئی سے لے کے اگر ہم ٹورڈز دس منتھ لائک دسمبر تک کی بات کریں تو دیکھیں 10 مئی نے میں بارہا کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو سٹیچر ہے ان دی کمیٹی آف نیشنز ان ساؤتھ ایشیا وہ قدرے تبدیل کر دیا ہے. پاکستان جس کو ایک آئسولیٹڈ نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, اب ایک نہ صرف جنگ جو کہ ہم پر مسلط کی گئی اس کو مطلب 6-0 آن دی ایئر فورس, اور وہ جو میسائلز ہٹ ہوئے اس سے اتنا اچھا ہینڈل کیا کہ جو فورتھ جنریشن وارفیئر ہے, جو اس طرح کی ہائی ٹیک وارفیئر ہے, اس میں ہم نے اپنا لوہا منوایا. الحمدللہ دیٹ واز ایک موسٹ سیٹسفائنگ جسے کہیں گے مومنٹ فار دا نیشن. بٹ اس کے بعد ہم نے جو ڈپلومیسی میں, چاہے وہ ریجنل ڈپلومیسی ہو, چاہے وہ مڈل ایسٹرن ڈپلومیسی ہو, غازہ کی ڈپلومیسی, جس ایریا کی بھی ڈپلومیسی ہو, پاکستان ہیز کم آؤٹ ٹو بی اے کنٹری which is relied upon when international diplomacy matters. This has really turned the table of where we stood last year and where we stand today. میں ایک آخری بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت کم دنیا کے ممالک ہیں جو ہنس کے چائنا سے ہاتھ ملائیں, ہنس کے یو ایس سے ہاتھ ملائیں, مڈل ایسٹ پورے اور ڈیفینس پیکٹ کر رہے ہوں سعودی عربیہ سے. پاکستان از دیٹ کنٹری. تھینک یو سو مچ. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ایک بہت ہی اہم ٹاپک, ظاہر ہے آج سب ہم خوشیوں کی بات کر رہے ہیں, ہونی بھی چاہیے, فیسٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے اور اس پر ہم جتنی بات کریں اتنا کم ہے, کیونکہ ابھی ہم اسے کہتے ہیں نا آہستہ آہستہ لوگ اس سے آگاہ ہو رہے ہیں. ایک ٹیبو تھا کہ کوئی اگر سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جائے, سائیکالوجسٹ کے پاس چلا جائے تو جی اس کو ایک لقب دے دیا جاتا تھا جی کہ یہ نفسیاتی ہیں, اور نفسیاتی کو بڑے نیگیٹو سینس میں لے جاتا تھا. لیکن آپ کی جتنی فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے اتنا ہی آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی ضروری ہے. اور مینٹل ہیلتھ, مینٹل النس از اے سیریس النس. جس طرح آپ کو بخار ہوتا ہے, آپ کا سر درد ہوتا ہے, آپ کو چوٹ لگتی ہے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, اسی طرح ہمیں مینٹل ہیلتھ کو, مینٹل النسز کو ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے پراپر تھیراپیز ہوتی ہیں, اس کے لیے پراپر میڈیکیشن ہوتی ہے, اور ہمیں اس کو اپنانا چاہیے بجائے ایسے کہ ہم اسٹیریوٹیپیکل ویوز میں بیٹھے رہیں. وہ کہتے ہیں نا شیئرنگ از کیئرنگ. تو ہمارے یہاں تھوڑا سا نا ڈیجیٹل دور میں گیجٹس کو لے کے ہم ساتھ بیٹھے, ہم کنیکٹڈ تو ہیں انٹرنیٹ کے تھرو ایک دوسرے سے, لیکن ہم آپس میں بات نہیں کر رہے. وہ جو ہم آپس میں گفت و شنید کر لیتے تھے, دل ہلکا کر لیتے تھے, اب وہ چیز ایک لونلی نیس کا شکار بھی ہمیں لوگ نظر آتے ہیں. اور لوگوں کے جذبات, احساسات, ایموشنز بہت باٹل اپ ہو گئے ہیں. لوگ اپنے ایموشنز کو سیلیبریٹ نہیں کر پا رہے, اس طریقے سے ایکسپریس بھی نہیں کر پا رہے. کیا وجوہات ہیں جو لوگ اس سال اسٹریسڈ رہے, اینشیس رہے, پینک رہے, کیوس میں رہے ڈیو ٹو سم ریزنز, اگلے سال ان کے لیے کیا 2026 میں اب ہمیں کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جانا چاہیے؟ ہمارے ساتھ ماہر نفسیات انیتا حسن موجود ہیں. تھینک یو سو مچ انیتا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. از اٹ ٹرو کہ کافی اس بات بھی ہو رہی ہے, 2025 میں بھی بات ہوئی, اب اپروچ کیا ہونی چاہیے 2026 میں؟ اوکے, پہلے تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں, بیکاز آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم بات کریں. ہمارے معاشرے میں بات نہیں کی جاتی اس ٹاپک پر. جو لوگ بات کرتے ہیں یا جو لوگ ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ذہنی مسائل کو, ان کو یا تو چپ کرا دیتے ہیں یا ان کو کمزور سمجھتے ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں 2026 میں کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ موو کرنا چاہیے, تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ ذہنی مسائل کے ساتھ گزر رہے ہیں, چاہے وہ ڈپریشن ہو, انگزائٹی ہو یا کوئی اور مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہو, تو ان لوگوں کو ایکسیپٹ کریں. پہلے تو سب سے پہلے ان کو ایکسیپٹ
ایکسیپٹ کریں اور جو اسٹگما اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرس کے ساتھ کہ وہ لوگ نفسیاتی ہوتے ہیں یا پاگل ہوتے ہیں یا پھر کمزور ہوتے ہیں, تو اس اسٹگما سے ہٹ کے ان کو ایکسیپٹ کریں, ان کی فیلنگس کو ویلیڈیٹ کریں, ان کو یہ اسپیس اور روم دیں کہ وہ بات کر سکیں تاکہ وہ ہیلپ کے لیے سیک کر سکیں, ہیلپ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کے پاس جا سکیں. سو دس از ون تھنگ دیٹ شوڈ بی ڈن آئی بلیو کہ مدد کریں, سنیں اور ان کو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جانے کے لیے سراہیں یا موٹیویٹ کریں. And do you think since now we are entering 2026 we need to make therapy accessible to the masses? ہم دیکھتے ہیں کہ therapy it's expensive first thing. Second thing is that کہ therapy تب تک کام کرتی ہے جب تک therapist کا IQ لیول آپ سے اچھا نہ ہو. اگر پیشنٹ کا فار انسٹنس بہت سے کیسز میں نے دیکھا ہے یا فار سم ریزن ایکسپوجر یا اگر وہ زیادہ ہے تو وہ تھیراپی اٹ ڈزنٹ ورک, وہ بندہ ریلیپس کر جاتا ہے. یہ میں نے بہت کلوز انسٹنسز میں دیکھا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ تھیراپی کو کس طریقے سے ایکسیسیبل بنایا جائے اور کس طریقے سے تھوڑا ذرا سستا بنایا جائے اس کو؟ اچھا, آپ کا جو سوال ہے اس میں آپ نے ملٹیپل چیزوں کو ٹچ کر لیا ہے. آئی وڈ سے پہلے تو ایکسیسیبل کیسے بنایا جائے تھیراپی کو. ہاں, تھیراپی ایکسپینسو ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود ایسے ادارے موجود ہیں ہمارے ملک میں جہاں پر تھیراپی ایکسیسیبل یا آپ کہہ لیں کہ بہت ہی مناسب چارجز میں اویلیبل ہے. جیسے کہ جس ادارے سے میرا تعلق ہے, انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی, یونیورسٹی آف کراچی کا ادارہ ہے, تو وہاں پر ہم تھیراپی پرووائڈ کرتے ہیں اور یہ گورنمنٹ سیٹ اپ ہے, تو وہاں پر جو چارجز ہیں, جو فی ہے تھیراپی کی, وہ بہت ہی منیمل ہوتی ہے. ایون زکوٰۃ پر بھی وہاں پر سیشنز دیے جاتے ہیں. سو پیپل ڈو کم ٹو اس, لیکن اسٹل اویئرنیس اور زیادہ ہونی چاہیے کہ لوگ اپروچ کریں. اور دوسری بات آپ نے جو کی ہے کہ آئی کیو لیول, اس سے میرا مراد یہ ہے کہ فار انسٹنس جب ہم تھیراپی کا سوچتے ہیں, ایک نارمل ایوریج شخص جو کہ کسی مینٹل سکنس سے گزر ہے تھیراپی کا سوچتا ہے, اس کے دماغ میں ایک بہت ایلیٹ ہائی سوسائٹی ایک اسٹرکچر ذہن میں آتا ہے. یس, لگژریس ایک ایکسٹرا ایک چیز ہے کہ جس کو میں اپنی زندگی میں لائف اسٹائل آتا ہے. میڈیکل ہیلپ نہیں سمجھ رہے. یس, سو ہاؤ ٹو کاؤنٹر دیٹ؟ دس از دا پرابلم کہ لگژری سمجھا جاتا ہے. اب چلیں یہاں پر تو اویئرنیس آ گئی ہے کہ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں دے ڈو گو ٹو تھیراپی اور تھوڑا فینسی اس کو کہتے ہیں کہ چلو ہم تھیراپسٹ کے پاس جا رہے ہیں, تو دے اچھی بات ہے کہ وہ اس میں شرم ایٹ لیسٹ نہیں محسوس کر رہے. لیکن جو مڈل کلاس ہیں یا جو لوور کلاس کا جو طبقہ ہے ان کو بھی تھیراپسٹ کے پاس جانا چاہیے, کیونکہ یہ لگژری نہیں ہے, یہ ضرورت ہے. اٹس اے نیسیسٹی, رائٹ. تو جیسے کہ آپ نے ابھی اپنی بات میں ہی کہا تھا کہ بخار ہوتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں نا فزیشین کے پاس, ہم چلے جاتے ہیں, یا کوئی اور جسمانی ہمیں پرابلم ہوتی ہے تو ہم ایزیلی چلے جاتے ہیں فزیشینس کے پاس, لیکن ہم مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کے پاس نہیں جاتے. اچھا انیتا, ایک چیز بتائیے, کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے, گیجٹس ہیں, ہم لوگ اپنے انسٹاگرام سے کنیکٹڈ تو ہیں, فیس بک سے کنیکٹڈ تو ہیں, آپس میں وہ جو دوست یار ہیں وہ نہیں رہے, وہ اٹھنا بیٹھنا نہیں رہا, ملنا ملانا کم ہو گیا ہے, ٹائم نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں جی ہم نے ایک ریل بھیج دی, ہم نے ایک میسج کر اوکے کر کے جواب دیا, دیٹس اٹ. یہ کنورسیشن ہے آج کی, ریل ایک دوسرے کو بھیجنا, دس از ہاؤ وی آر آسکنگ ہاؤ آر یو, ہاؤ آر یو ڈوئنگ. جی, تو اس کے لیے ہم بہت لونلینس کا شکار ہو رہے ہیں, کریں کیا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ سوشلائزیشن کی اہمیت کو ابھی بھی سمجھتے ہیں. یعنی کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ریلز بھیج کے ایک دوسرے کو لگتا ہے کہ ہاں چلو ہم ایٹ لیسٹ کنیکٹڈ تو ہیں, لیکن اس کے علاوہ میرے خیال سے تو ایسی ایکٹیویٹیز میں انسان کو شامل ہونا چاہیے, جوائن کرنا چاہیے جہاں پر آپ سوشلائز کر سکیں, انکلوڈنگ فزیکل ایکٹیویٹیز. جیسے آپ کوئی اسپورٹس وغیرہ اگر کر رہے ہیں تو دیٹس گڈ فار مینٹل ہیلتھ, دیٹس گڈ. جم جائیں, کوئی اسپورٹس کلب جائیں, یا آپ دوستوں کے ساتھ ملیں, تو یہ تو خود ہی کرنا پڑے گا میرے خیال سے, یہ اسٹیپ لینا پڑے گا. اسکرین ٹائم سے کٹ ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے, اس کو ہیلدی بنانا بہت ضروری ہے. ہیلدی بنانا بہت ضروری ہے, بالکل ختم تو نہیں کیا جا سکتا, دیٹس آلسو نیسیسری, فونز اینڈ گیجٹس, لیکن اس کو کٹ ڈاؤن ضرور کیا جا سکتا. ایک بس لاسٹلی آپ سے چھوٹی سی چیز پوچھنا چاہوں گا کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی somebody in depression, کیا اس کے سمپٹمز ہوتے ہیں؟
ہم لوگ مکس کر رہے ہیں نا انگزائٹی ڈپریشن ہم سب پینک بھی سب مکس کر دیا ہم نے. ہاں ڈپریشن کا بتائیں آپ کے کیا بنیادی اس کے سمٹمز ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے مکس ہم ضرور کر دیتے ہیں. اور ڈپریشن کا لفظ ایسا ہے کہ وہ عام طور پر لے مین بہت استعمال کر رہا ہوتا ہے. ایون اف یو آر فیلنگ اے بٹ سیڈ تو یو وڈ سے آئی ایم ڈپریسڈ ٹوڈے. تو اٹس ناٹ لائک دیٹ, اٹس اے کلینکل ڈس آرڈر. تو پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک ذہنی مسئلہ ہے جو کہ بہت ہی سیویئر قسم کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے ڈپریشن میں کہ مستقل ایک اداسی اور مایوسی کی کیفیت طاری رہتی ہے انسان پہ, مستقل رہتی ہے. تو کم از کم اگر 2 ہفتوں تک ایسا ہے تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دس از کلینکلی سگنیفیکنٹ. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سمٹمس ہیں جیسے کہ انسومنیا, نیند نہ آنا, یا لوگ بہت زیادہ بھی سوتے ہیں ڈپریشن میں جسے ہم ہائپرسومنیا کہتے ہیں. کچھ لوگ کھانا نہیں کھاتے, بھوک نہیں لگتی, کچھ لوگ بہت زیادہ کھانا کھانا شروع ہو جاتے ہیں. اگر لانگر ٹائم پرسسٹ کرے دین پہ یو ہیو ٹو سیک دی ڈاکٹر. ناٹ نیسسرلی لانگر ٹائم ضروری نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی شخص 2 ہفتے تک بھی کم از کم مایوس اور اداس ہے, وہ کمرے سے باہر نہیں نکل رہا, تو آپ جا کر بات کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ انیتا, اٹ واز لولی ہیونگ یو آن دی شو. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, فیملی ممبرز, فرینڈز ہیں, آپ ان پہ نظر رکھیں, ایٹ لیسٹ چیک اپ آن دیم. یہ آپ لوگوں کا فرض ہے. چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. صدف, کبھی کبھی ہم مایوس ہو جاتے ہیں, ہم بڑا نا دل چھوڑ دیتے ہیں کہ دنیا سے اچھائی ختم ہو گئی ہے, بس ایمانداری ختم ہو گئی, لیکن ایسا نہیں ہے. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں, جس میں ایک مثال ابھی ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں, جہاں پر کہتے ہیں نا فرض شناسی اور ایمانداری کی انہوں نے مثال قائم کر دی ہے. ریلوے پولیس سے ان کا تعلق ہے جناب, نام ہے جن کا راؤ شریف, اور اپنے نام کی طرح جی انہوں نے کہتے ہیں نا کام بھی زبردست کیا. انہوں نے ایمانداری اور فرض شناسی کی مثال قائم کی. ٹرین سے ملنے والے 38 لاکھ روپے کا ایک بیگ تھا. آپ سوچیں 38 لاکھ روپے کتنا ہیوج اماؤنٹ ہے. یہ پوری دیانتداری سے اس کے اصل مالک کو, یعنی کراچی کے تاجر تھے, ان تک جی روڑی اسٹیشن پہنچایا انہوں نے. جناب یہ تمام تر کیا واقعہ تھا, کیسے ان کو یہ بیگ ملا, بیگ ملتے ہی ان کے دماغ میں کیا خیال آیا, ذرا ان سے ہی جانیں گے. راؤ شریف صاحب ایسا موجود ہیں, بہت شکریہ. السلام علیکم جی. پہلی بات تو بہت مبارکباد آپ کو, آپ کا ایک امتحان تھا, اس میں آپ سرخرو ہوئے. یہ جو آپ کو بیگ ملے تھے, تھوڑی کہانی سنائیں, کہاں سے ملا, کب ملا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا. پھر میں شکر اللہ کا ادا کرنا چاہوں گا جس نے مجھے ایمان سے بخشا. دراصل یہ ہے کہ عموماً ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے کراچی سے ٹنڈو آدم ٹرین گشت. ٹھیک ہے. اس مرتبہ بھی یہی ڈیوٹی تھی, ٹرین کے اندر گشت تھی. جیسے ٹرین حیدرآباد اسٹیشن پہ رکنے کے بعد 5-10 منٹ کا اسٹاپ کرنے کے بعد روانہ ہوئی, تو ہم اپنی ڈیوٹی پہ مامور تھے, لیکن وہ پیسنجر باہر چلا گیا اسٹیشن سے. اچھا. تو بیگ وہ وہیں تھا. تو جیسے ڈیوٹی کے دوران لازم ملکی حالات اور جو اور خدشات ہیں ہمارے سیکورٹی کے مسئلے میں, تو مجھے ایک دوسرے پیسنجر نے اطلاع دی, بھائی اس کا کوئی مالک نہیں ہے. اچھا. تو میں نے لازم ہے, جب مجھے اطلاع فوراً اس کو پہلے تو نارملی چیک کیا, جیسے کہ بھائی اس میں کوئی خطرے وغیرہ کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بعد جب 1-2 پیسنجروں سے 1-2 کوچ میں آگے پیچھے معلوم کیا کہ بھائی اس کا کون مالک ہے, مجھے اس کا کوئی مالک نہ ملنے کے بعد تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد ایک کانسٹیبل کی کال آتی ہے حیدرآباد سے. بیگ نہیں کھولا ابھی تک, بیگ نہیں کھولا. اوکے, انٹرسٹنگ. ہاں, تو کال آتی ہے کہ ایک بندہ کا سامان رہ گیا ہے, بیگ ہے, کوئی چادر وادر ہے ایسے ٹائپ کا. میں بولا ہاں یار وہ بیگ تو ہے میرے پاس. تو بولا یار وہ, اچھا وہ بندہ بھی اتنی جلدی میں تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس نے اس کو اطلاع دی, پیچھے کرا ماری تو اس میں سوار ہو گیا. وہ ماؤنٹ تھا اس میں, سوار ہو گیا. شاید وہ سوچ رہا تھا میں اگلے اسٹیشن پہ لے لوں گا. اچھا اچھا اچھا. تو اس بنا پہ بس میں جب وہ سامان اس نے اطلاع دی تو اگلے اسٹیشن میں دوں گا, تو اب وہ میری یعنی سرکاری کسٹڈی میں آ گیا. میں نے اس کو جیسے ہی چیک کیا تو اس میں بہت سارے پیسے تھے, گڈیاں تھیں. اب جب آپ نے وہ بیگ کی زپ کھولی, آپ نے دیکھا اس میں پیسہ ہی پیسہ ہے, پہلا خیال کیا آیا تھا؟ پہلا خیال کچھ نہیں آیا, میں نے زپ بند کی. ڈر گئے آپ؟ نہیں, بس تھوڑا سا محسوس یہ ہوا کہ امانت کسی کی ہے اور بہت زیادہ ہے, ذمہ داری محسوس ہوئی. کیونکہ میرے ساتھ جو دوسرا کانسٹیبل تھا وہ مجھ سے جونیئر تھا, تو لازم سارا کچھ میرے سر پہ تھا. تو میں نے فوراً اس کو بند کیا. پھر میں نے نہ پیسنجر سے رابطہ کیا اور نہ اس کانسٹیبل سے, میں نے فوراً رابطہ کیا اپنے ایس ایچ او سے کہ جی یہ تو بیگ میں بہت سارے پیسے ہیں, میں پبلک کے سامنے گن بھی نہیں سکتا. یعنی وہ اتنے پیسے تھے. اس کے بعد جیسے ہی گاڑی, اب میری ڈیوٹی ٹنڈو آدم ختم ہونے والی تھی,
गाड़ी हैदराबाद और टंडो आदम के दरमियान तकरीबन 50-55 मिनट की रनिंग है। अच्छा। तो इस प्रोसीजर के दौरान मैं हैदराबाद टंडो आदम पहुंचने वाला था। ठीक है। तो मैं एस से बोला मैं क्या करूं, बोलो तो इसको उतार के वापस आपके पास ले आऊं या टंडो आदम चौकी पे दूं। तो एस साहब ने कहा कि नहीं, वो पैसेंजर तो कराकरम में बैठ चुका है। अच्छा। अब अगर आप मेरे पास लाओगे तो पैसेंजर तो रोड ही चला जाएगा। ठीक है। तो ऐसे तो सामान नहीं दे पाएंगे अपन। सही है। तो फिर मैंने कहा सर आप स्पेशल परमिशन दो मुझे, मैं ये बैग बाय हैंड पैसेंजर तक पहुंचाना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे स्पेशल परमिशन ऊपर से लेके दी कंट्रोल से, और मुझे गाइडलाइंस किया, और मैं अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 घंटे के बाद रोड अच्छा, स्टेशन जब आपने वो रकम वापस की तो जो मालिक थे उस रकम के, उनके क्या तासुरात थे? वो मैं बता नहीं सकता लफ्ज़ों, वो इतना खुश था कि वो उसने बैग देखते ही मुझे कहा बस मेरे पूरे हैं। वाह। ठीक है। मैंने पर कहा उसको नहीं, ये आप चेक करें, क्योंकि मुझसे मेरा महकमा सवाल जवाब करेगा। तो उस बिना पे उसने मेरे असरार पे उसने वो चेक किए, गिने। छोटा सा एक फॉर्मेलिटी के लिए मैंने वीडियो बनाई थी जो वायरल हो गई। शरीफ भाई ये बताएं कि अब ये पहली दफ़ा था कि आपको पैसे मिले या किस तरह की चीज़? नहीं भाई, ये मैं काफ़ी मरतबा मिले, लेकिन मीडिया पे फर्स्ट टाइम आ गया। अच्छा। अगर वो बंदा मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करता तो शायद मैं आज भी मीडिया पे ना आता, क्योंकि पैसेंजर अगर अपने सारा बायोडेटा बता दे कि इसके अंदर मेरे ये सामान है, तो हम इंसानी हमदर्दी या उसके लिए। क्या बात है शरीफ साहब, आप जैसे लोग कहाँ मिलते हैं? आप तो भाई कहते हैं ना हीरो है, लेकिन ये बस आखिरी क्विकली बता दें, आपको अप्रिसिएशन मिली आपके इदारे की तरफ से क्या? जी बिल्कुल, मैं शुक्रगुजार हूँ खासकर मिनिस्टर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब का, जिन्होंने मेरे लिए इनाम और अच्छे लफ्ज़ों में याद किया मुझे। और मैं शुक्रगुजार हूँ IG साहब का, जिन्होंने मुझे इनामात से नवाजा और सराहा और अच्छे लफ्ज़ों में याद किया। और शुक्रगुजार हूँ मैं अपने SP DIG और आला अफसरान का, जिन्होंने मुझे इस छोटे से मुलाजिम को इतनी इज्जत दी। शायद ज़िंदगी में दोबारा बहुत बड़ा काम किया है इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, और अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से ईमानदारी का अजर भी दे। थैंक यू सो मच राउफ शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया। और जनाब इसी के साथ अब जाते हम आपसे मिलेंगे कल मिलेंगे, नहीं अगले साल मिलेंगे, अगले साल मिलेंगे, लेकिन दुआओं के साथ इस साल का इख्तिताम कीजिएगा। और खुदारा आप सबसे अपील है, खुशियाँ मनाएं, लेकिन उन खुशियों में दूसरों को भी याद रखें। ये जो हवाई फायरिंग करते हैं, लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किलात लाते हैं, ये ना कीजिएगा। हंसते खेलते नए साल में दाखिल हो। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। 2026 में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, एक नए अज़्म, नए जहद और नए जज्बे के साथ। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।